Hello. ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and belated Eid Mubarak to you all. Today we have a webinar on Pakistan economy post-COVID as we announced, and this is the second seminar of the series. Previously we had Dr. Abdul Hafiz Sheikh, finance advisor to the Prime Minister of Pakistan on finance and revenue, and today we have Dr. Miftah Ismail, former Finance Minister of Pakistan. Dr. Miftah Ismail, although needs no introduction, but for the convenience of the viewers, I'm just introducing him. It's a very little brief introduction, but I know he deserves much more. Dr. Miftah Ismail has done his PhD in political economy and public finance from an Ivy League university, which is Wharton Business School of University of Pennsylvania. And in 1990, he did his PhD. From thereafter, he joined IMF and he worked there for a short while before joining his business, Ismail Industries Limited, in 1993. With 18 years of diversified experience in business and hands-on business experience, Dr. Miftah Ismail finally joined the politics in 2011.
and from 2011 he is now a businessman come politician. In 2012, he was elevated as vice chairman of Punjab Board of Investment, and in 2014, he became the chairman of Board of Investment Pakistan before being elevated as finance advisor to the Prime Minister of Pakistan in 2017, and finally assumed the charge Special Minister for Finance, Revenue and Economic Affairs in April 2018. He presented the budget of 2018 and has distinction of introducing many tax reforms in that. So before handing over the mic to him, let me just announce one thing. You can write your questions, and we have got a panel at the back office. We have got a panel, and they select the questions and they send it to me. The scheme of things will be after my brief introduction, our president Adilullah Sheikh will give welcome address. Thereafter, Dr. Mr. Ismail will make a position or give his views for as many as half an hour, and then they will be having a question answer session. So over to you, Khalil Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good evening to all our participants and viewers. Many thanks, Ashfaq Saab. Let me pay my gratitude to Dr. Miftah Ismail Saab first. Thank you, Dr. Saab, for joining us today, sparing time out of your busy schedule and gracing us with your presence in this very important and useful webinar for not only your members, but for the business and finance community and the citizens of this country in general. As Ashfaq Saab has already shared, that this is the second seminar of the series that we are holding on the impact of COVID on economy. We all know that this is one of the most challenging crises that at least we are seeing in our living memory, where the governments across the world are struggling to balance between ensuring the safety, health and safety of their citizens on the one hand, and minimizing the economic pain for the citizens on the other hand. And there have been economic stimuluses given by the governments across the world. Our own government has also done a lot of efforts in this regard. We have seen some good things. The economic stimulus package that we have seen of over $1 trillion, the reduction in policy rate, the package for construction industry, the provision of loans to SMEs and other organizations at subsidized rates, and so on. We listened from Dr. Abdul Hafiz Sheikh Saab in a first seminar about his views of how the economy is going to look like post-COVID and the measures the government has taken and what else he has in his pipeline and what the government is thinking more. Today we have Dr. Miftah Ismail Saab. From him we will learn his expert views of what good the government has done so far, what he believes are other initiatives or steps the government should be taking at this point in time, what are the blind spots, and if he were at the driving seat, what would have been his priorities in this very complex and uncertain situation, where the complexity is multiplied by the fact that we still don't know the severity of the crisis and the duration of this crisis. So with this brief, once again, a very warm welcome to Miftah Ismail Saab, and over to you, sir. We can have then an interactive question and answer session once Dr. Saab has shared his views. The IT team, you need to work on the voice quality. We are not able to hear Dr. Saab clearly. May I suggest we take a pause, sir? We are not able to listen to you clearly. We take a pause. IT team, please, and then we will start. Yeah.
suggest that we all take a minute until this is fixed and recite Surah Fatiha and Kul and prayers for the departed souls of the very tragic plane crash. So until the team is fixing, I requested that we use this time to offer our prayers for the departed souls and of course for the bereaved families. May Almighty give them patience to bear this tragic loss. And our IT team is fixing it. In a couple of minutes, we'll be back online with Dr. Miftah Ismail. Just for the participants, that we also have Q&A, the chat box, and there's a Q&A option. They can post their questions. Our team at the back end will compile the questions, and our moderator, Ashfaq Tola Saab, will take up those questions as well. हेलो मेरा आवाज आ रहा है फिर कौन जी डॉक्टर साहब, you are audible now. You can start, please. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आईकैब का जनाब अशफाक तोला साहब का, जनाब खलील साहब का और दीगर हाजरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया आज कोविड पे बात करने का। और मैं ख़ास तौर पर कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त अभी ना लूँ और सवाल जवाब का सिलसिले में ज़्यादा बात हो सके, ताकि ये जो मेम्बरान हैं, क्योंकि ये मेम्बरान आपके माशाल्लाह सब अकाउंटेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इनको भी टैक्स की पॉलिसी की, बजट पॉलिसी की इतनी समझ है जितनी के दीगर हुकूमत में काम करने वालों को हैं। तो अच्छा रहेगा कि हम सब एक दूसरे की बात सुन सकें। मुझे कहा गया है कि मैं फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर कोविड पे बात करूं, तो मैं पहले तो बात करना चाहता हूं, हम हुकूमत के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं प्राइवेट सेक्टर की। मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि सोसाइटी, मेरी 55 साल की उम्र है, मैं 10 साल से एक मस्जिद में ईद की नमाज अदा करता हूं, जिससे मैं अब दूर रहता हूं, लेकिन वो एक हस्ब आदत
ایک ہے کہ وہاں پہ عید کی نماز ادا کرتا ہوں. پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ میں کراچی میں ہوں اور میں وہاں پہ عید کی نماز پہ نہیں گیا, یا میں کراچی میں ہوں اور عید کی نماز کے فوراً بعد پہلے والدہ کے گھر پہ, اب بڑے بھائی کے گھر پہ میں جا کے ناشتہ نہیں کرا. تو سوسائٹی بھی چینج ہو رہی ہے. ہم میمنوں میں ایک روایت ہوتی ہے کہ بڑی بہنوں کا بڑوں کا ہاتھ چومتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, کبھی عید کے دن میں اپنے بھائی بہنوں سے ملا بھی نہیں ہوں, نہ ان کے ہاتھ چومے. تو سوسائٹی چینج ہو گئی ہے. اور یہ اگر ایک آدھ سال رہے گی وبا, جو کہ لگتا ہے کہ اگر ویکسین بھی آ جائے تو ایک آدھ سال لگے گا, 2 سال لگیں گے, تو کافی سوسائٹی کی نارمز اور موریز یا سوسائٹی کی جو عادات اور جو عادتیں ہماری ہوتی ہیں, ہمارے جو مشاغل ہوتے ہیں, وہ چینج ہوں گے. ایک تو یہ چیز دیکھیں گے, آپ کی ٹیلی ورک بہت بڑھ جائے گا. یہ جیسے کہ اس وقت خلیل صاحب کہیں اور بیٹھے ہیں اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں, میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑھ جائے گا. اور ہائر ایجوکیشن میں خاص طور پر ایک یہ چینج آ جائے گا. میں میرے ایک دوست ڈاکٹر علی چیمہ سے بات کر رہا تھا, جو کہ لمز میں پروفیسر ہیں, اور وہ پرو میں کانفرنس پہ جانے والے تھے. وہ کانفرنس نہیں ہوئی اور انہوں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے لاہور سے اپنی کانفرنس میں تقریر کری ہے. دوسرے اکانومسٹ میں کہیں اور بیٹھے تھے, اور بڑی خوش اسلوبی سے یہ چیز ہو گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ اب ٹریول کم ہوگا, فزیکل پریزنس کم ہوگی, اور لوگ زیادہ جو ہے یہ کووڈ کے بعد بھی استعمال کریں گے, جس سے آبویسلی ایئر لائن کے بزنس پہ, ہوٹل کے بزنس پہ اثر آئے گا. فنڈامنٹلی وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا بزنس, جس کو اکنامکس میں جو ہے وہ نان وہ کنویکسٹی آئے گی جس کو کہیں گے, اور جس کو ایک ون ٹائم جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا بزنس, پھر وہ اس سے الگ سے بیس سے بڑھتا رہے گا. اور یہ کمپنیاں زوم جیسی ہیں, یہ بڑھ جائیں گی. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ جو آن لائن گروسری اسٹورز اور آن لائن فارمیسیز پاکستان میں بھی چل گئی ہیں, دنیا بھر میں تو بہت چل گئی ہیں, وہ چلتی رہیں گی. تو بزنسز کے بہت سارے مواقع دبل جائیں گے, بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹیکنالوجی کو زیادہ یوز کریں گے, ایون آفٹر کووڈ. اگر اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے, کرونا وائرس کا ویکسین بھی آ جاتا ہے, تو یہ فنڈامنٹل شفٹ ہوگا. ہائر ایجوکیشن میں خاص طور پہ شفٹ ہوگا. آج سے 8-10 سال بعد جو ہے وہ ہمارے بچے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے جو باہر جاتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوگی جانے کی, وہ یہیں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے بہتر ٹیچروں سے مستفید ہو جائیں گے. ابھی جو بڑا اپرچونٹی ہے وہ فارما کمپنیز کے اندر ہے, ویکسینز, ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ, اس کی جو اگر کوئی تھیراپیوٹک ڈرگز ہیں تو یہ بنا رہی ہیں. مجھے پتا ہے کہ پاکستانی کمپنیاں کوشش کر رہی ہیں ریمڈیسیویر فار انسٹنس لانے کی. ایک بنگلہ دیشی کمپنی نے اس کی چائنیز ناک آف لے کے آ گئے ہیں. تو بہت ساری یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ کچھ بزنسز کا, کوئی بزنسز ونرز ہوں گے, کوئی بزنسز لوزرز ہوں گے. جہاں تک ہمارے ایکسپورٹس کا تعلق ہے تو ٹیکسٹائل ہمارا جو ہے وہ ہوم ٹیکسٹائل ہے, وہ پھر بھی چل رہا ہے. تو پاکستان کا ہوم ٹیکسٹائل اتنا اثر نہیں کرے گا. پاکستان کی فیشن ٹیکسٹائل جو کہ بہت چھوٹا حصہ ہے, بہت اثر کرے گا. بنگلہ دیش وغیرہ جو ہے وہ سارے کے سارا فیشن ٹیکسٹائل کرتا ہے, تو ان کو بہت زیادہ اثر آئے گا. ہم کو اس ٹائپ کا اتنا اثر نہیں ہوگا. امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 10% رہے گی آج سے 1.5 سال بعد بھی. ایک بات کر رہے ہیں کہ تیسرے کوارٹر آف 21 کے بعد ان امپلائمنٹ جو ہے وہ شاید 10 کے نیچے جائے. 35% میکرو اکانومسٹ یہ فیل کرتے ہیں, اور 25% یہ فیل کرتا ہے کہ یعنی سیکنڈ کوارٹر کے اندر 10% سے کم ہو جائے گی. یہ یاد رہے کہ مارچ میں امریکہ میں 4% ان امپلائمنٹ تھی. تو یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی. دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک صرف 14 مہینے ایسے رہے ہیں امریکہ میں جس میں ان امپلائمنٹ ڈبل ڈیجٹ میں ہو, اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ لگاتار 14 مہینے جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں ان امپلائمنٹ رہے گی. بات کرتے ہیں ریکوری کی, کہ ریکوری کیا وی شیپ ہوگی, یو شیپ ہوگی, ڈفرینٹ ٹائپس کی بات کر رہے ہیں. اب میرے خیال سے کنسنسس ہو گیا ہے کہ وی شیپ ریکوری کا کوئی چانس نہیں ہے. ریکوری بڑی روبسٹ ہوگی لیکن وی شیپ نہیں ہوگی, چاہے وہ پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, یا کہیں پر ہو. وہ بات کرتے ہیں کہ نائکی کا جو سواش ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا یا رائٹ کا جو ٹک مارک ہوتا ہے, اس طرح کی ریکوری ہوگی کہ بڑا پرسیپٹس فال ہوا ہے لیکن اب آہستہ آہستہ ریکوری, لمبی ریکوری ہوگی. آئی تھنک پاکستان میں بھی یہی ہوگا. پاکستان کی جہاں تک بات کریں, اب ہم کرتے ہیں حکومت کی, تو ایک تو یہ کہ ہم جیسے جب گئے بھی تھے اس کرونا کے کرائسس میں, پینڈیمک میں, کووڈ میں, تو اس وقت بھی ہماری معیشت جو تھی وہ اچھی نہیں تھی. پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ اب یہ اعداد و شمار کے مطابق 1.8% صرف گروتھ ہوئی تھی, جبکہ آخری مسلم لیگ کے سال میں جو ہے ہم جب چھوڑ گئے تھے تو 5.8% تھی. حکومت بولتی ہے کہ اب یہ 5.5% تھی, لیکن اور اب جو ہے وہ 1.8% پچھلے سال انہوں نے کر دی ہے. اس سال
نیگیٹو گروتھ کی بات کر رہے ہیں 1-8% کا. مجھے امید ہے کہ اگلے سال ہم نیگیٹو ٹیریٹری سے نکلیں، لیکن بہت مشکل ہے کہ 2.4 سے زیادہ ہو. 2.4 کا نمبر میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہماری پاپولیشن گروتھ کا نمبر ہے، تو پر کیپٹا جی ڈی پی ہماری کم ہی ہوگی. یہ جو مسائل ہیں ہمارے وہ اس لیے بھی ہیں کہ ہماری اکانومی ایک اچھی سپیڈ پہ چل رہی تھی 5.8%، اور جب میں فائنانس منسٹر تھا اور میں فنڈ گیا تھا آئی ایم ایف، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یار انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں پاکستان میں آپ تاکہ امپورٹ آپ کا سلو ہو. تو میری گزارش یہی ہوتی تھی ان سے کہ امپورٹ کا ہمارا جو سیکشن ہے یا امپورٹ کا ہمارا جو فریکشن ہے وہ 20% آف جی ڈی پی ہے، تو میں 20% امپورٹ کو سلو کرنے کے لیے پوری جی ڈی پی کو سلو نہیں کروں گا، اس لیے میں اتنا انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھاؤں گا. لیکن بہرحال پھر حکومت نے جو بھی بہتر سمجھا وہ 13.5% انفلیشن ہو گیا، انٹرسٹ ریٹ ہو گیا، اور وہ ان کی ایک سوچ تھی کہ ہم انفلیشن کو فارورڈ لوکنگ پہ بیٹ کریں گے، جس کی وجہ سے اکانومی ہماری بہت سلو ہو گئی. اور جو دوسرا مسئلہ ہو گیا، اور حکومت نے بالکل ڈیویلیو کرا، اور آئی تھنک کہ ڈیویلیویشن شاید کیلکولیشن تو کرنا ٹھیک ہے میرے خیال سے، لیکن جس طریقے سے جس اسپیڈ سے کرا ہے شاید اتنی اس کی ضرورت نہیں تھی. جو وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے اس کا ایک مصرع کہ اتنا موسم سرد نہیں تھا جتنی آگ لگائی ہے. تو وہ بلکہ پہلا مصرع بھی سنا دیتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش داں میں کیا 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 کچھ، اتنا موسم سرد نہیں تھا جتنی آگ لگائی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا ہم نے کچھ زیادہ بڑھا دیا. جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ پاکستان میں دیکھیں جو ایک فنڈامنٹل پرابلم ہم چھوڑ کے گئے تھے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 4.5% آف جی ڈی پی ہو گیا تھا. یہ 2008 میں بھی تھا، لیکن یہ جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ تھا اور یہ سسٹینیبل نہیں تھا. یہ بات ہم سمجھتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو یہاں پہ اکنامکس جانتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی مینس کہ ہم فارنر سے قرضہ لے رہے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر نیٹ انویسٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے، لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہی چلنا چاہیے. تو پرابلم ہے اس کہ کتنے لوگ اس کو فنڈ کر سکتے ہیں، کیا لوگ فنڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو لوگ پیسے دے رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کر لیجیے، اس سے انویسٹمنٹ کر لیجیے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا ڈیویڈنٹ آ جائے گا، پے آف آ جائے گا، تو آپ اس کو واپس کر دیں. وہ یہ کہ جب یہ پچھلی حکومت آئی تو انہوں نے اس وقت اس قسم کی باتیں کری کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کانفیڈنس ہل گیا. جبکہ اپریل کے مہینے میں میں ایسے ہی بتا دوں کہ اپریل کے مہینے میں سٹی بینک مجھے $2 بلین کیش دینے کے لیے تیار تھی، تو میں نے وہ نہیں لیا کیونکہ وہ 8% پہ دے رہے تھے ڈالر کے اندر. اور نومبر اس سال میں میں جا کے بیچ کے آیا تھا. ہم لوگ 3 لوگ گئے تھے ٹیم میں، میں طارق باجوہ صاحب جو ہمارے گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور شاہد محمود صاحب اس وقت کے فائنانس سیکرٹری، اور ہم 6% اور 7% کے اندر 5 اور 10 سال کے 6.5% یا 6.25% اور 7.5% میں 5 اور 10 سال کے بانڈز بیچ کے آئے تھے. تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے، جبکہ اس وقت بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ تھا. لیکن جب یہاں پر آ کے اس قسم کی باتیں ہوئیں تو لوگوں نے فائنانس کرنا کم کر دیا. اس کے بعد یہ کرائسس آیا. اب جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا دیا تو آپ کی ڈیفیسٹ بہت بڑھ گئی. ہمارے یہاں میرے زمانے میں ہم نے 1499 ارب روپے یا چلیں 1500 ارب روپے کہہ لیجیے، ہم نے قرض کے اوپر سود دیا تھا. یہ قرض کے اوپر سود اس سال جو ہے وہ ہم 3100 ارب روپے دیں گے، پچھلے سال غالباً 2800 ارب روپے دیا ہے. تو جب آپ نے قرض کے اوپر سود کو ڈبل کر دیا تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا. جب بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ گیا تو بجٹ ڈیفیسٹ فائنانس کہاں سے ہوگا؟ فائنانس یا تو ہوگا لوکل سیونگ سے، لیکن لوکل سیونگز آپ کی انویسٹمنٹ سے بھی کم ہے، تو لوکل کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. تو بیسکلی آپ کا فائنانس ہوگا بجٹ ڈیفیسٹ فورن سیونگ سے. واٹ از فورن سیونگز؟ فورن سیونگز کمز ٹو پاکستان ان دا شیپ آف انکریز امپورٹس مائنس ایکسپورٹس. تو اس لیے ہمارا ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ 40% ڈیویلیویشن کے بعد پہلے سال صرف جو تھا وہ 2% ایکسپورٹ کم ہوا، اور اس سال بھی اپریل تک مارچ تک ہم کوئی اچھی اسپیڈ پہ نہیں جا رہے تھے. لیکن اب تو obviously ایکسپورٹ بہت کم ہو گیا، اور اس میں حکومت والوں کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا. اپریل سے جو ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایکسپورٹ کم ہوگا، اس میں مطلب اس میں کوئی حکومت کی اس میں کوئی قصور نہیں ٹھہرانا چاہیے. آئی تھنک یہ تو فیئر ہے. لیکن مارچ تک بھی اگر آپ دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ جو ایکسپورٹ تھے وہ تیزی سے نہیں بڑھ رہے تھے. کچھ ہمارے دیکھیں امریکہ کے اندر میں آپ کو ایسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے ٹرانزیشن جو ہوگا، یا اگر نہیں ہوگا یا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ الیکشن ہار جائے، ہو سکتا ہے جیت جائے، لیکن وہ ابھی سے ٹرانزیشن کی تیاری کر رہے ہیں. کانگریس کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا اور ایک ایکچولی آفس بنا لیے جہاں پہ جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی ٹرانزیشن کے لوگ بٹھائے گا. وہ ابھی سے ٹرانزیشن کا سوچ رہے ہیں.
ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف ایسا ٹرانزیکشن نہیں ہوتا بلکہ پالیسی کی بھی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے, کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے, کوئی وہ نہیں ہوتی کہ بھائی کیا آپ کر رہے تھے, آپ کیا کریں گے نہ. اور جو نئی حکومت آتی ہے وہ اوبیسلی پچھلے والوں سے نہیں پوچھتی کہ یار تم یہ کیا کر رہے تھے. یہاں پہ تو ہم یہ ساری باتیں تھی کہ یہ تو سب چور ہیں اور کھا گئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ایک پالیسی ڈسکنٹینیو آتی ہے, اور ان میں کوئی پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے. ہم بھی آئیں گے تو ہم بھی پی ٹی آئی والوں سے نہیں پوچھیں گے لیکن ایک ٹرانزیکشن پلاننگ یہاں پہ میرے خیال سے پاکستان میں ضروری ہے, جس کی وجہ سے یہ جو بیسک غلطیاں کرتی ہے حکومت آنے کے ایک آدھ 2 مہینے میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں فیوچر کے بارے میں. کہ 2 چیزیں ہوئیں. حکومت جیسے آئی انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیا اور گیس کے ریٹ بڑھا دیے. اچھا, میں اس زمانے میں شاہد عباسی صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ سر ان کو 2 سال لگیں گے یہ جانتے ہوئے کہ 7ویں سلائڈ پہ بیوروکریسی کے اندر سے ایک پرٹیکولر آدمی کا میں نے نام لیا, میں نام نہیں لوں گا, کہ وہ 7ویں سلائڈ پہ سر جھوٹ بولتا ہے بجلی کے بارے میں. اور ہم کو بھی 2 سال لگیں یہ پکڑتے ہوئے کہ وہ 7ویں سلائڈ پہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور نمبر ایڈ اپ نہیں ہو رہے ہوتے. تو ان کو بھی 2 سال لگیں گے. لہٰذا ہوا یہ کہ انہوں نے اتنی ساری بجلی کے ریٹ بڑھا دیے لیکن سرکولر ڈیٹ 1 پیسے سے کم نہیں ہوا. گیس کی کمپنیوں کا اس وقت جو ہے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل 1000 بلین تک پہنچ گیا ہے. اگین اتنی پرائسز بڑھا دی لیکن سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہو سکا. اور آئی ایم ایف سے بھی بڑے عجیب سا وہ ہم نے ڈیل کری ہے کہ ہم پرائسز بڑھا دیں گے, جو اوگرا اور نیپرا کہتی ہے. یہ نہیں ڈیل کری کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کریں گے. تو بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرانزیکشن ہمارا بہتر ہوتا تو یہ چیزیں اچھی ہو سکتی تھیں. اب کرونا کا فیوچر کیا ہے, یہ پاکستان کی معیشت کا فیوچر کیا ہے کرونا کے اندر. دیکھیے, گڈ گورننس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. اور گورننس جو ہوتی ہے نا, وہ یہاں پہ کہہ دینا, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سالوں میں جب بھی ہم پیٹرول مہنگا کرتے تھے تو ہم کو بڑی گالیاں پڑتی تھی. اسد عمر صاحب آ کے بڑا ڈانٹتے تھے کہ یہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا, ایز اف کہ پیٹرول کی جو قیمت بڑھتی تھی وہ فائنانس منسٹر اپنے گھر پہ لے کے جاتا تھا, وہ حکومت کے خزانے میں جاتا تھا. اور پیٹرول مطلب ایک پالیسی ہے, 1000 چیزیں اور پہ ٹیکس لگتا ہے آپ, لیکن پیٹرول ہمارے یہاں ایک معمہ بنا ہوا ہے, ایک سیاسی بہت زیادہ ہاٹ پوٹیٹو ہے. لیکن بہت سارے لوگ آتے تھے, آپ کے اکاؤنٹنٹ کے پروفیشن کے لوگ آتے تھے کہ بولتے تھے ڈائریکٹ ٹیکس بہت کم ہے, ڈائریکٹ ٹیکس بہت کم ہے, اور ہم 40% ڈائریکٹ ٹیکس لے رہے ہیں اور 90% ہونا چاہیے. یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن کی 6 مہینے میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. حکومت بھی جب آئی تھی تو پچھلے سال شبر زیدی صاحب کے ساتھ میں ٹی وی پہ گیا تھا, وہ بات کر رہے تھے کہ 5500 ارب روپے لے آئیں گے. میں تو سر پکڑ کے بیٹھا تھا کہ یار آپ کیسی بات کر سکتے ہیں کہ 40-45% جو ہے ریونیو 1 سال میں بڑھا دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر بزنسز جو ہے جو بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, وہ 15-17% جو سیلز بڑھاتے ہیں تو ان کو بڑی شاباش ملتی ہے کہ یار آپ نے 16-17% شیئر بڑھا دی ہے, جس میں ایک تو نئے پروڈکٹ لے آتے ہیں. حکومت پاکستان جس میں کوئی نیا پروڈکٹ نہیں آتا ہے اس میں آپ 40-45% ریونیو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اتنی ٹاپ لائن گروتھ کہیں نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ لوگوں کو سوچنی چاہیے تھی. اور یہ جو تھا نا, دس از ان ایکسپیرینس پلس آئی تھنک آلسو ناٹ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہ پولیو کے قطرے پلانے کے اوپر جو تھا وہ ایک بات تھی, اور ہم 7 کیسز پہ لے آئے تھے. ہم کو 400 کیسز ملے تھے اور 7 کیسز پہ لے آئے تھے, اور وہاں پہ بھی ہم اب سینکڑوں کیسز میں واپس چلے گئے. تو اس حکومت نے وہ ہماری کوئی بھی پالیسی پرسیو نہیں کری, پتہ نہیں کیوں, اور ہر چیز کے اندر اتنا وہ کر دیا کہ اس سے مطلب یہ کہ پولیو بھی ان سے کنٹرول نہیں ہوا, ڈینگے بھی پھر سے آ گیا. تو کرونا کے اندر بھی اوبویسلی کنٹرول ذرا سا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. لیکن کرونا کے اندر سچی بات یہ ہے کہ کسی ملک سے بھی ماں سوائے 2-4-6 جرمنی یا نیوزی لینڈ یا سنگاپور وغیرہ, کسی ملک سے بھی اچھے طرح کنٹرول نہیں ہوا. امریکہ میں, انگلینڈ کے اندر, اور خاص طور پہ جہاں پہ یہ پاپولسٹ لیڈران ہیں جو بڑی باتیں کرتے تھے, چاہے وہ ٹرمپ صاحب ہوں یا بورس جانسن ہو یا ڈوٹارتے ہو فلپینز میں یا بولسونارو ہو برازیل میں, یہ سب ان ممالک میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ یہ پھیلا ہے. اب کرونا کے بعد کیا ہوگا؟ کرونا سے دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری معیشت کو بہت مار لگی ہے, لیکن حکومت کے فائنانسز اچھے ہو گئے. حکومت کے فائنانس اس لیے اچھے ہو گئے کہ ایک تو آئی ایم ایف نے آپ کو 140 ارب $1.4 بلین دے دیا. 2 بلین کی آپ کو یورپ کے اپنے G20 کنٹریز نے آپ کو ڈیفر کر دی پیمنٹ. تو ابھی اس وقت اگر آپ کو یہ 2 بڑے سہارے مل گئے, 1.4 آئی ایم ایف سے مل گیا, 2 بلین آپ کو G20 کے ڈیفرمنٹ مل گئی, تو آپ کو یہ سال قدرے بہتر نکلے گا. تو یہ سال جو ہے مطلب اس میں فارن کرنسی کا کرائسس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا مجھے, اور اچھا نکل جائے گا. لیکن کیونکہ آپ کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو آگے چل کے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے.
دیکھیے اب جو اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ پچھلے مہینے میں 54% ایکسپورٹ کم ہوا، جو کہ تقریباً $900 ملین کم ہوا، لیکن ساتھ ساتھ 35% امپورٹ بھی کم ہوا ہے، لیکن 35% امپورٹ جو ہے وہ $1.5 ارب بنتا ہے، تو $600 ملین کا حکومت کو نیٹ فائدہ ہوا ہے ان ٹرمز آف فارن ایکسچینج. تو یہ کوئی اتنی مطلب حکومت کے فائنینسز اور فارن کرنسی کے جو مسئلے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اس سے ایگزرسربیٹ نہیں ہوئے مسئلے سے. لیکن جہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگ غریب ہو گئے ہیں، بالکل غریب ہو گئے ہیں. جب آپ 1% یا 1.8% پچھلے سال اپنے آپ اس سال 1% یا 2% اگر آپ جی ڈی پی نیگیٹو کریں گے اور 2.4% آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے، تو پر کیپٹا جی ڈی پی تقریباً آپ کی 4% سے کم ہو گئی، یعنی کہ 4% لوگ جو ہیں غریب ہو گئے ہیں. اگر 15,000 روپے کماتے تھے تو اس کی مہینے کی، تو اس کی اوسطاً 600 روپے آمدن کم ہو گئی ہے. اور اس کے اثر آئیں گے، لوگوں کے کنزیومر کے پرچیسنگ پاور کم ہو جائے گا. اس کورونا کے اندر آپ دیکھیں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ رمضان کے مہینے میں 300 ارب روپے کی شاپنگ ہوتی ہے کراچی میں، وہاں پہ 100 ارب روپے کی ہوئی ہے. تو 200 ارب روپے کنزیومرز نے نہیں خریدے ہیں، اس سے تاجر ٹائٹ ہو جائیں گے، اور جب تاجر ٹائٹ ہو جائیں گے تو وہ نوکریاں کم دیں گے، وہ آرڈر کم دیں گے، تو فیکٹریاں کم چلیں گی. تو اس کا ایک ریورس سائیکل آئے گا، جو کہ اگین حکومت کی غلطی نہیں ہے. مطلب یہ پوری دنیا میں ہوا ہے کہ حکومت ملک بن رہا ہے تو اس سے تکالیف ہوئی ہیں. اور امریکہ کے اندر یہاں پہ کہتے ہیں کہ بچے بھوکے سو رہے ہیں، تو پاکستان میں تو ویسے ہی 40% بچے جو تھے وہ اسٹنٹڈ تھے. تو یہاں پہ یہ مسائل آئیں گے. حکومت کو اب جو ہے یہ چیز سے نکالنا پڑے گا پاکستان کو، اور پرو ایکٹیولی نکالنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ضروری ہے میکرو لیول پہ، اور پھر مائکرو لیول پہ بات کروں گا میں. میکرو لیول پہ ایک چیز جو ضروری ہے اور حکومت کر رہی ہے وہ ہے یہ احساس پروگرام سے غریب لوگوں کو اتنے پیسے دینا کہ جب تک یہ ڈاؤن ٹاؤن تھا اور جن کی نوکریاں چلے گئیں یا آپ کھلنے کے بعد بھی جو نوکریاں چلیں گئی، ان کو ہم 2-4 مہینے کم از کم راشن وغیرہ پہنچا دیں. یہ 12,000 روپے دیے، یہ پالیسی اچھی ہے، لیکن آئی تھنک کہ تھوڑا سبسٹینشلی اس کو بڑھانا چاہیے. یہ بجلی کے بل وغیرہ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہوا نہیں ہے، یہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے معاملات نکال سکیں، غربت میں ہی نکال سکیں، کسر نفسی میں نکال سکیں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بھوکا نہ سوئے. تو یہ ایک چیز ہو جائے. جو میکرو لیول پہ دوسری چیز کرنی چاہیے، یہ فسکل پالیسی کا اس وقت گول ہونا چاہیے، وہ یہ کہ غریب لوگوں کو آپ اتنی سپورٹ کر دیں کہ غریب لوگ نکل جائیں. اور یہ ہم ہر جگہ رینٹ سیکنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی حکومت کی پالیسی آتی ہے تو امیر لوگ زیادہ لے جاتے ہیں غریب لوگوں سے. یہ پاکستان میں بھی ہے، یہ دنیا بھر میں بھی ہے، لیکن اس بار خاص طور پہ ہم کو غریب لوگوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. فسکل پالیسی کا یہ ایم ہونا چاہیے. جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز کرنی چاہیے کہ لیکویڈٹی کرائسس کی وجہ سے بزنسز بینکرپٹ نہ ہو جائیں. دیٹس اٹ. کہ جو بزنس پہلے اچھا چل رہا تھا کووڈ سے پہلے، وہ بزنس جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جو بند ہوا ہے مہینہ دن 1.5 مہینہ، اس کی بعد وہ پرماننٹلی شٹ آف نہ ہو جائے. اگر وہ پرماننٹلی شٹ آف ہو جاتا ہے تو پرماننٹلی آپ کی جی ڈی پی کم ہو جائے گی. جتنے بزنسز کم ہوں گے اتنی جی ڈی پی کم ہو جائے گی پرماننٹلی. تو ہم کو یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ پیسے جائیں. اچھا، اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بزنسز ہوتے ہیں، بڑے کاروبار ہوتے ہیں، جو کہ اچھے اکاؤنٹنٹ ہائر کرتے ہیں آئی کیپ کے، ان لوگ تو پھر بھی اسٹیٹ بینک سے بھی پیسے مل جاتے ہیں، بینکوں سے بھی پیسے مل جاتے ہیں. لیکن جو چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن جو بیک بون ہے ہماری امپلائمنٹ کی وہ چھوٹے بزنسز ہیں. اب سلونز بند ہیں، ریسٹورانٹس کافی حد تک مطلب بند ہیں، ان روم ڈائننگ بند ہے، باربر شاپس بند ہیں. اب ایک باربر جو ہے وہ 6-7 آدمیوں کو امپلائی کرتا ہے، وہ بھی باربرز ہوتے ہیں، وہ بیچارے کہاں سے پورا کر سکیں گے؟ تو اب لیکن مجھے نہیں مطلب یہ کہ حکومت کو اب بہت کم اس پہ اسکیم نکالنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے تاجر جو کباب بیچ رہا ہے، جو رکشہ چلا رہا ہے، وہ بھی تاجری ہے، جو گھڑی کی ٹھیک کرنے کی دکان کھول کے رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کی دکانیں بھی چلیں، چابی بنانے والے کی دکانیں چلیں، اور ان کو اگر تھوڑا بہت لون دینا ہے تو ان کو دے دیں انٹرسٹ فری، تاکہ ان کے بزنسز آن ہو جائیں. ان کے بزنسز آن ہوں گے تو ہی واپس ہماری جی ڈی پی چلے گی، ورنہ ان امپلائمنٹ کا جو مسئلہ آئے گا وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. عام دنوں میں ہم کو 6% گروتھ چاہیے ہوتی ہے اپنے پورے پاکستانیوں کو، نئے بچوں کو نوکری دینے کی جو لیبر فورس میں آتے ہیں. ہر سال پاکستانی لیبر فورس 15 لاکھ لوگوں سے بڑھتی ہے، اور ان 15 لاکھ لوگوں کو ایبزارب کرنے کے لیے 6% آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اور اگر 6% نہ ہو تو پھر آپ کو مسائل ہوتے ہیں. اب تو حکومت کو یہ بڑھانے کے لیے چھوٹے بزنسز کو فوقیت دینی پڑے گی، چھوٹے بزنس کو توجہ دینی پڑے گی، اور ان کے اوپر یہ فنڈز دینے پڑیں گے. اور یہ کرنا ضروری ہے. یہ بات صرف بات کے برائے بات نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ چھوٹے بزنسز بند نہ ہوں.
اور یہ جب بند ہونا شروع ہوں گے تو یہ بہت مسئلہ ہوگا. بڑے بزنسز بند ہوں گے تو پھر بینکس ہل جائیں گے, تو ان کو بھی آپ کو ایک سپورٹ کرنی ہے. لیکن یہ مانیٹری پالیسی کا اس وقت جو مقصد ہونا چاہیے وہ اکانومی لیکوڈیٹی کرنا چاہیے. اب اس وقت دنیا میں اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ انٹرسٹ ریٹ کی کمی ہونی چاہیے یا انٹرسٹ ریٹ بڑھنا چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 8% انٹرسٹ ریٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے. اس کے اندر ایک سبسٹینشیل وہ کرنی چاہیے. حکومت پاکستان کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے, لیکن اس سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا چاہیے, چاہے وہ ویلتھ ٹیکس کی شکل میں ہو یا کسی اور ٹیکس کی شکل میں ہو. اور یہ باتیں کہ ہم سیلز ٹیکس بڑھا دیں گے, آئی تھنک یہ تو ایک دم پاگل پنے والی باتیں ہیں. یہ تو ایسی بالکل حرکت نہیں کرنی چاہیے. حکومت کو ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ڈسرپشن آئی ہے اس کا, وہ کہتے ہیں نا کہ نو کرائسس should go to waste and they should all be converted into opportunities. حکومت کو اس کرائسس کا بھی ایڈوانٹیج لینا چاہیے اور تھوڑا سا ایک پاکستان میں ایک sort of a نیو ڈیل کہتے ہیں یا نیو سیشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کم از کم غریب لوگوں کے بچوں کو تعلیم دے دیں اور ان کو اتنا تو دے دیں کہ ان کے پاس رات کو کھانا ہو. یہ اگر ہم اس ملک میں 70 سال بعد نہیں کر سکتے کہ ہمارے 40% بچے جو ہیں وہ بھوکے سوئیں اور ہمارے آدھے بچے جو ہیں ان کو تعلیم نہیں دی جائے, یا تعلیم دی جائے تو ان کو ایسی تعلیم دی جائے, کسی اور زبان میں تعلیم دی جائے جو وہ بولتے ہوں, روٹ میمورائزیشن کرنی ہو, تو یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے جس میں ہم تھوڑا سا غریبوں کو تھوڑا سا اوپر لے آئیں. اور یہ ایڈوانٹیج ہے حکومت کو کہ یہ کرے. اور یہ جو کچھ بہت سارے ہمارے وائٹ ایلیفنٹس ہیں جیسے اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے. پی آئی اے آپ کو پتہ ہے 40 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہے, پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا اسٹیل مل نقصان کرتی ہے. 5 سال سے بند پڑی ہے اسٹیل مل. اور یہ ان کی سب کی نیٹ ایکویٹی ہے. میرے اوپر آج تک لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ہمارے دوست جو ہیں وہ خاص طور پہ ٹرول کی جو ایک فوج ہے وہ کہتی ہے کہ وہ مفتاح صاحب تو وہی ہے نا جو, اور مفتاح صاحب نہیں کہتے, وہ بہت برے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں جو میں یہاں نہیں کروں گا, جو کہہ رہے تھے کہ وہ اسٹیل مل فری دے دوں گا پی آئی اے کے ساتھ. تو میں جب بھی کہہ رہا تھا اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی نیٹ ایکویٹی جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے. اگر کوئی فری میں لے جاتا ہے تو بس صدر شوق لے جائے, کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, کیونکہ یہ پی آئی اے کے اوپر 300 ارب روپے کے اوپر قرض ہے. اسٹیل مل کا مجھے یاد ہے کیونکہ میں گیس کمپنی کا چیئرمین تھا, اسٹیل مل کا صرف گیس کمپنی سے 40 ارب روپے کا قرض تھا, نیشنل بینک سے 60-70 ارب روپے کا قرض تھا, اور چھوٹے بینکوں سے کتنا قرض تھا, باہر کے ملکوں میں قرض تھا. 2 مرتبہ تو پی این ایس سی کی شپ جو ہے وہ اریسٹ کر لی گئی تھی افریقہ کے اندر, ساؤتھ افریقہ میں, کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی کمپنی نے کہا کہ یہ اسٹیل مل جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتی ہے اور پی این ایس سی بھی گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتی ہے, اور اسٹیل مل نے ان کے پیسے نہیں دیے تھے. تو 2 مرتبہ ہم نے $5 لاکھ دے کر چھڑوائی اپنی کشتی, اپنی شپ چھڑوائی ہے. تو اسٹیل مل وغیرہ جیسے جو ہیں, مطلب یہ حکومت کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے. ہم جب پرائیویٹائز کرنے گئے تھے تو اسد عمر صاحب نے خاص طور پہ یہ نہیں کرنے دی تھی پرائیویٹائز. ان کو ایک بڑا پبلک سیکٹر کو ٹھیک کرنے کا میرے خیال سے کچھ زیادہ شوق تھا. لیکن اب 2 سال ان کے ہو گئے, آپ دیکھیں کہ ہر کمپنی میں جو ہے وہ قرض بڑھ رہا ہے, ہر کمپنی میں نقصان بڑھ رہا ہے. تو اب یہ 30-40 سال ہو گئے, ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. ہم سے اسٹیل مل نہیں چل سکتی, ہم سے ایئر لائن نہیں چل سکتی, ہم سے پیٹرول پمپ نہیں چل سکتے. حکومت کو پولیس اسٹیشن چلانے چاہیے, حکومت کو عدالتیں چلانی چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو بکتی ہیں بک جائیں, جو نہیں بکتی وہ بند کر دیں. اور مطلب ایڈمٹ کر لیں ڈیفیٹ کہ نہیں یار ہم سے 40 سال چلی, اب ہم سے نہیں چل سکتی ہے. ہم نے کوشش کر لی, اب ہم اب بھی نقصان کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ جو ایکسٹرا ہم نے برڈنز اپنے اوپر لے لیتے ہیں, یہ کم کرنے چاہیے. اور یہ کووڈ کے بعد جو ہے اکانومی ری شیپ ہوگی, بہت سارے ہمارے ایکسپورٹ میں ہم کو بہت تکلیفیں ہوں گی, بہت سارے مسائل ہوں گے, اور اتنے نئے مسائلوں کے ساتھ جو پرانے مسئلے ہم لے کے چلیں گے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان میں آخری بات کروں گا, مجھے اشفاق صاحب دیکھ رہے ہیں تو مجھے خیال ہے کہ مجھے ختم کرنا ہوگا. پاکستان 1980 کی دہائی میں, میں 85 کی بات کر رہا ہوں, 1985 میں 1985 کے بعد اب تک پاکستان نے اپنا ایکسپورٹ 6 گنا بڑھا لیا ہے. 6 گنا بڑھ گیا 1985 کے بعد پاکستان کا ایکسپورٹ. اس اثنا میں ویتنام نے اپنا ایکسپورٹ 300 گنا بڑھا لیا ہے. تو کوئی چیز تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو ویتنام 300 گنا بڑھا چکا ہے اور ہم صرف 6 گنا بڑھائیں. کہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں نا, شاید کوئی چیز تو ہم کو ڈیفرنٹلی کرنی ہوگی نا. 1990 میں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی جو تھی وہ ہم سے 18 تھی پر کیپیٹا جی ڈی پی, 18 تھی پر کیپیٹا جی ڈی پی. آج بنگلہ دیش کی پر کیپیٹا جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے ایٹ پرچیسنگ پاور پیرٹی. تو چین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, تو اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. ہندوستان بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے.
لیکن میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش کی اور ویتنام کی جو کہ وار افلیکٹڈ تھے اور جو کہ جن کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, کوئی وسائل نہیں تھے, وہ بھی ہم سے پیچھے رہ گئے, آگے نکل گئے, ہم ان سے بھی پیچھے رہ گئے. تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ میرا ایمان ہے اس پہ کہ جو طالبان کے جو مسائل ہوئے ہیں, افغان کے جو جہاد ہوئے ہیں 1970 سے شروع ہو کے, اس نے پاکستان کا لا اینڈ آرڈر اتنا خراب کر دیا اور اتنا پرسیپشن خراب کر دیا کہ دنیا سے لوگ نہیں آتے پاکستان میں, اور ہم انٹرنیشنل ویلیو چین کا حصہ نہیں رہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری گورننس بھی مفلوج ہے. جو بھی ہمارے مسائل ہیں, یا نیب ہے یا دوسرے مسائل ہیں, اور ہماری کوئی نہ کوئی پالیسی کی ہم غلطی کر رہے ہیں, اور ان غلطیوں کی بنا پر ہم پیچھے رہ رہے ہیں دنیا سے. یہ ایک چانس آیا ہے کہ ہم پھر سے ری آرگنائز کر سکتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے پاکستانی انڈسٹریلسٹ ہو رنس فیکٹریز ان 3 provinces آف پاکستان, کہ اللہ کرے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں میں کرنے میں کامیاب ہو جائے. میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں, ہم رہوں گا انشاءاللہ ہمیشہ, لیکن ہم تمام مسلم لیگرز بھی میرے ساتھ ہیں اس بات میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھا کام کرے اور سکسیسفل ہو جائے, اس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا. ہم سیاست کریں گے, بالکل سیاست کریں گے, اور الیکشن بھی کریں گے انشاءاللہ, اور اگلا الیکشن اللہ نے چاہا تو جیتیں گے بھی. لیکن ہم یہ بالکل چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کو اچھی طرح چلا لے اور ملک آگے بڑھے. کون چاہے گا کہ بچوں کو پولیو ہو جائے؟ ہم نہیں چاہتے کہ بچوں میں پولیو پھیلے. ہم پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں کہ سکسیسفل ہو. کون چاہتا ہے کہ اس ملک میں کورونا پھیلے؟ میرے اور آپ کے رشتہ داروں میں پھیلے گا نا, ہم نہیں چاہتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہو جائے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اچھا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم فنڈامنٹل غلطیاں کر رہے ہیں. کچھ غلطیاں تو پی ٹی آئی نے کری ہیں, وہ تو نظر آ رہی ہیں کہ اگر 5.8% کو لے کر آپ اگلے سال 1.8% کر دیتے ہیں تو آپ نے سگنیفیکنٹ غلطیاں کری ہیں. لیکن ان غلطیوں کو چھوڑ دیں. کچھ ہم لانگ ٹرم غلطیاں کر رہے ہیں. یہ 1970 کی دہائی سے غلطیاں کر رہے ہیں. اس میں جمہوری حکومت بھی شامل ہیں, اس میں ماشاء اللہ بھی شامل ہے, اس میں بیوروکریسی کا بھی قصور ہے, اس میں بزنس مین کا بھی قصور ہے, اس کے اندر کورٹس کا بھی میں اگر اجازت دیں تو کہوں گا قصور ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اجازت دیں تو کہوں گا ان کا بھی قصور ہے. یہ ہم سب کا قصور ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے, دنیا آگے نکل گئی ہے, یہ کرائسس آیا ہے, ہم کو سب کو مل کر سر جوڑنا چاہیے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ میرے خیال سے ہم اور پیچھے رہ جائیں گے. میں آخری بات اس پہ ختم کروں گا کہ میں نے عباسی صاحب کو جب میں فائنانس منسٹر تھا تو میں پریزنٹیشن دے رہا تھا, تو میں نے کہا کہ سر پہلے فائنانس منسٹرز جو تھے وہ پریزنٹیشن دیتے تھے تو پاکستان کو ایک زمانے میں 50 اور 60 کی دہائی میں ملیشیا, سنگاپور, کوریا وغیرہ سے کمپیئر کرتے تھے. اس کے بعد 70 کی دہائی میں چین سے وغیرہ سے کمپیئر کرتے تھے, چین سے, تائیوان سے کمپیئر کرتے تھے. 90 وغیرہ کی دہائی میں ہم پھر جو تھا وہ ہندوستان وغیرہ سے یا تھائی لینڈ وغیرہ سے کمپیئر کرتے تھے. میں نے کہا آج میں بنگلہ دیش سے اور دوسرے ممالک سے, سری لنکا سے کمپیئر کر رہا ہوں. مجھے ڈر یہ ہے کہ آج سے 5-10 سال بعد اگر کوئی میرا چھوٹا بھائی فائنانس منسٹر آئے گا, کوئی اور جو فائنانس منسٹر آئے گا, وہ افغانستان سے کمپیئر نہ کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارا جو لیول آف کمپیریزن ہے وہ تو نیچے ہی جا رہا ہے, وہ تو اوپر رہا ہی نہیں ہے. اب بجٹ کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بجٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں 1-2 چیزیں. جو بھی میں جب نیب کا مہمان تھا 4.5 مہینے, تو وقت مجھے انہوں نے بہت دیا کتابیں پڑھنے کا. تو میں کتابیں پڑھتا تھا خاص طور پہ ایشین ہسٹری کی اور ایشین گورننس کی, کہ ایشین میریکل کیوں ہوا. ایک چیز جو میں شاید کہیں سیکھا ہوں یا کچھ مجھے سمجھ آئی ہے, اور میں نے پور اکنامکس کی بھی کتابیں پڑھی ہیں کہ جس میں غریبوں کو کس طرح مدد کریں. لیکن پہلے میں ایشین ہسٹری کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک نے فارم سیکٹر کو بڑی مدد کری, فارم سیکٹر کو, اور سیکنڈ انہوں نے مدد کری مینوفیکچرنگ کو. 2 سیکٹرز کو انہوں نے مدد کری ہے. ہمارے یہاں یہ مشاہدہ آیا ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں ترقی آئی ہے, جب مشرف صاحب کو باہر سے بہت پیسے آئے تھے تو 2003-4 میں بڑی ترقی آ گئی, تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کریڈٹ کارڈ ڈیٹ بہت بڑھ گئی, ہماری گاڑیاں بہت خریدی گئیں, واٹ ایور. لیکن ہماری جو ہے وہ شارٹ ٹرم ایکسپینڈنگ بہت بڑھ گئی, کنزیومر اسپینڈنگ بڑھ گئی, انڈسٹریل اسپینڈنگ نہیں بڑھی. ہم نے وہ جو پیسے آئے تھے وہ ہم نے خرچ کر دیے. اسی طرح جب بھی پاکستان کے اندر اکنامک خوشحالی آ رہی ہوتی ہے تو ہم وہ پیسے خرچ کر دیتے, انڈسٹری کی طرف نہیں لگاتے. ہم کو یہ ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو مینوفیکچرنگ کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈالنا چاہیے. سب سے پہلے جو ایشیا نے کرا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرنا چاہیے, وہ اپنی فارم سیکٹر کو بہتر کرنا چاہیے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے فارم سیکٹر میں کیا مسئلہ ہے. چینی کی رپورٹ تو آج کل آپ نے دیکھی ہوگی, آئی ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر اس سال 8-9 ملین بیلز ہوں گی کاٹن کی,
جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 13 ملین بیل ہوتی تھی. جب ہماری اور ہندوستان کی تقریباً بیلز برابر ہوتی تھی تو ہمارا دونوں کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی برابر ہوتا تھا. آج ہندوستان میں 36 ملین بیل ہو گئی ہیں, آپ ماشاءاللہ 13 سے 8 پہ آ گئے ہیں. یہ شاید میرے خیال سے سچی بات ہے کہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ کاٹن اس کے وہ بڑھ گئی, شوگر کین بڑھ گئی ہے, لیکن میں اس پہ آتا ہوں. کاٹن کے اندر, پاکستان کے اندر جو کاٹن کا سیڈ آپ استعمال کرتے ہیں وہ نہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہے, نہ اپروپریٹ ہے ٹو آور سوائل کنڈیشنز. اور پاکستان کے اندر اور کتنی جگہ جعلی ملتا ہے. پاکستان کا کاٹن کا سیڈ جو ہے وہ ویسے ہی 20% کم پروڈکشن دیتا ہے کمپیئر ٹو دا سیڈ یوز بائی انڈیا. اس کے بعد آپ کے لینڈ کے اور ایشوز ہیں, جپسم پورا نہیں طریقے سے ڈلتا ہے, فرٹیلائزر پوری طریقے سے نہیں لگتا ہے. مطلب اتنے آپ نے مسائل کر رکھے ہیں کہ ہندوستان سے آپ کا 30% ایلڈ کم ہوتا ہے, چائنا سے آپ کا 50% ایلڈ کم ہوتا ہے. اب جب ایک فیکٹری سے, یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں بات کہ ایک فیکٹری سے اگر میری پروڈکشن 50% کم آئے گی تو میری کاسٹ ہمیشہ بڑھ جائے گی, کیونکہ میری اسٹیبلشمنٹ کاسٹ تو ہے, میری کیپٹل کاسٹ ہے. اسی طرح اگر ایک فارم سے میری پروڈکشن پر ایکڑ 40% کم ہوگی تو میرا کاٹن ہمیشہ سے مہنگا رہے گا. اور پاکستانی کاٹن مہنگا بھی ہو گیا ہے, پاکستانی کاٹن کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے. اب کسی حکومت نے, پھر اگین مطلب آپ حکومت میں جمہوریت کو بلیم کرنا چاہیں تو کر دیں, جمہوری لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ کو بلیم کرنا چاہیں تو کر دیں, لیکن سچی بات ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر. اور کاٹن جو ہے وہ ہم نے صوبوں کو دے دیا, فیڈریشن رکھ لیا, واٹ ایور, لیکن کسی نے نہیں کیا کہ کاٹن کا سیڈ جو ہے پاکستان میں کیوں اچھا نہیں ہے, اور کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہم $2 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, جو کہ کاٹن سیڈ آئل سے بن سکتا ہے, سویا بین آئل سے بن سکتا ہے, سویا بین سے بن سکتا ہے, کاٹن سیڈ سے بن سکتا ہے, سن فلاور سے بن سکتا ہے, جو سب چیزیں یہاں پر جو ہے ہم گرو کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے وہ نہیں کرا. ہم نے کیا کیا کہ کافی دنوں سے ہم نے ویٹ کے اوپر بہت زیادہ اس کی ہم نے وہ رکھ لی, ویٹ کی ہم نے رکھ لی سپورٹ پرائز بہت زیادہ. تو بہت سارے فارمرز جو کہ لینٹلز گرو کر سکتے تھے, جو کہ چک پیز گرو کر سکتے تھے, سویا بینز گرو کر سکتے تھے, سب ویٹ کے اوپر چلے گئے. اب جب وہ سب ویٹ کے اوپر چلے گئے تو ویٹ آپ کے پاس ایکسٹرا ہو گیا, اور ویٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا مشکل ہو گیا. انفیکٹ سبسڈی دینی پڑ رہی تھی, اور باقی چیزیں جو تھیں وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. لینٹلز آپ امپورٹ کرتے ہیں, چک پیز آپ امپورٹ کرتے ہیں کینیڈا سے, ایتھیوپیا سے, آسٹریلیا سے وغیرہ سے. تیل آپ امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے. اور یہاں پر جو ہے آپ کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے, نہ آپ تیل کے پورے تیل کے بیج پورے گرو کر لیتے ہیں, نہ آپ چک پیز اور لینٹلز کرتے ہیں. عجیب سی پالیسی ہے ہماری. اس کے بعد پھر آپ نے شوگر کین کے اوپر اتنی زیادہ آپ نے شروع میں پہلے وہ دے رکھی تھی پرائس, اب اس کے بعد کم پرائس دے رکھی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ حکومت نے, پچھلی حکومت میں اگست کے اندر آئی ہے اور سپٹمبر کے اندر فوراً, اکتوبر کے اندر فوراً 6 ہفتے کے اندر اندر 10 لاکھ ٹن کی, یعنی کہ 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی ایکسپورٹ کی. دسمبر میں 1 لاکھ ٹن کی اور اجازت دے دی ایکسپورٹ کو. بالکل اجازت, ایکسپورٹ کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے ایکسپورٹ کرنا. اس وقت میرے خیال سے مناسب تھا کہ تھوڑی سی کم اجازت دیتے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کی یا اس وقت ECC کی کوئی بدنیتی تھی. اگین وہی بات تھی کہ جو مسلم لیگ کر رہی تھی اس سے مختلف کرو. ہم 3-3, 4-4 لاکھ ٹن کر کے اجازت دیتے تھے, تو انہوں نے ملین ٹن کی اجازت دے دی. نہیں سوچا کہ یار ابھی 4 لاکھ ٹن کی دے دو, یہ کر لیں گے تو اگلے 2-4 مہینے میں پھر دے دیں گے. اب جب آپ نے 11 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی تو ایکسپورٹ تیزی سے ہونے لگا. یہاں پہ پرائس بڑھ گئی, پھر کسی نے نہیں سوچا کہ یار اتنی پرائس بڑھ گئی ہے تو تھوڑا سا شاید اس کو روک لو یا اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیمپرنگ کر لو. وہ بھی کچھ نہیں کرا, وہ پرائس بڑھتی رہی. بہرحال پھر وہ آپس میں جو بھی ان کے چکر ہوا انہوں نے کرا. لیکن اس بزنس سے حکومت نکل جائے. میں تو آپ کو جیسے ہی پہلے کہہ رہا تھا, حکومت کو پولیس اسٹیشن چلانے چاہیے, کورٹ چلانی چاہیے. ہم کو یہ کاروبار کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے, مائکرو انڈسٹریز پک نہیں کرنی چاہیے. ہم تو کیا, امریکہ نہیں پک کر سکتا ہے. یہ براک اوباما کے زمانے میں $500 ملین انہوں نے ایک کمپنی کو لون دیا تھا ونڈ پاور کی, یا پتہ نہیں کوئی نیو ٹیکنالوجی گرین پاور کی, بینکرپٹ ہو گئی. یہ نہیں, یہ لیٹ پرائیویٹ سیکٹر فگر دس آؤٹ. آپ شوگر ملز کو چھوڑ دیں, فارمرز کو چھوڑ دیں. 1-8 سال بعد شوگر مل جو ہے وہ خود فارمر سے ڈیل کر لے گی کہ بھائی تیرا کتنا گنا ہوگا, میں وہ گنا خریدوں گا, وہ گنے سے شوگر بیچ دوں گا. اگر شوگر سستی ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, شوگر مہنگی ہو جاتی ہے تو بھی بڑی اچھی بات ہے. اور یہ ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں شوگر از ایکچولی بائی پروڈکٹ. دا مین پروڈکٹ ناؤ از الیکٹریسٹی. اور یہ سب بھی بیچتے ہیں, یہ سب بھی بگاس سے بجلی بناتے ہیں, جس کی کیلکولیشن اس میں شامل نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال حکومت کو یہ بزنس میں نہیں ہونا چاہیے. لوگ, حکومت کو تھوڑی اگر پریفرنس دینی ہے کاٹن کو تو ضرور دیں, اور ایک اس کی پرائس صحیح کر دیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کاٹن جو ہے, سویا بین جو ہے, شوگر کین جو ہے وہ پانی بہت استعمال کرتا ہے اس لیے اچھا کراپ نہیں ہے. اگر پانی بہت استعمال کرتا ہے, پانی کو مہنگا کر دو. ویسے آپ بھی آنے کو مہنگا ہونا چاہیے.
لیکن حکومت کو کم از کم کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ فارمرز کو ہم کو پریفرنس دینی چاہیے. ہم فرٹیلائزرز کو سبسڈی دیتے ہیں, جو آپ اس کا امپیکٹ نکال لیجئے کہ جس کی جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی فائدہ ملتا ہے فرٹیلائزر کمپنیز کو, فارمرز کو اتنا فائدہ نہیں ملتا. آپ نے دینی ہے ڈائریکٹ سبسڈی دے دیجئے. آپ 1000 روپے کی گیس جو ہے, جو گیس مجھے آپ 1075 روپے کی بیچتے ہیں, وہ گیس آپ اس کو 62 روپے کی بیچتے ہیں فرٹیلائزر کمپنی والے سے, اور پھر مجھے بولتے ہیں میں بھی کمپیٹ کروں پوری دنیا کے کینڈی مینوفیکچرر سے. تو یہ تو تھوڑی زیادتی ہے نا. آپ سب کو ایک ریٹ پہ گیس دے دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کون ہوشیار ہے, کوئی بینکرپٹ رہتا ہے, کوئی چلتا ہے. اور فارمرز کو سبسڈی دینی ہے تو بالکل دیں, فارمر کو سبسڈی دیں, سیریس ریسرچ کروائیں, اس کے اوپر ریسرچ کروائیں, ایگریکلچر کے اوپر باہر کے ملکوں سے ریسرچ خریدیں اور فارم پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. دیٹس دا فرسٹ تھنگ کہ فارم پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. سیکنڈ تھنگ, لوکل مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کریں. اگین ڈونٹ پک پرٹیکولر انڈسٹریز. ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے کہ ہم امپورٹ بیریئر کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھائی مفتیٰ صاحب نے کینڈی کی فیکٹری لگائی, اب ساری کھپ کی کینڈی روک دو. بھائی سب کی کینڈی کیوں روک رہے ہو؟ مفتیٰ صاحب نے نہیں, مفتیٰ صاحب کے دادا نے کینڈی کی فیکٹری لگائی تھی, اب ہم کو 50 سال ہو گئے. اگر ہم اب بھی نہیں کمپیٹ کر سکتے تو شاید ہم کو اس دھندے میں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ 5-7 سال تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی انفینٹ انڈسٹری کو پروٹیکشن دیں, لیکن آج تک کیوں پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ آپ نہ دیں. آپ جو ہے صحیح ہے, میں اگر مشین میں انویسٹ کرتا ہوں, لوگ مشین میں انویسٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو لانگ ٹرم سستے لون دیں جو ہمارا اسٹیٹ بینک دیتا ہے. لیکن مینوفیکچرنگ کو ضرور سپورٹ کریں, لیکن پرٹیکولر انڈسٹریز کو سپورٹ نہ کریں. فرٹیلائزر کو نہ چوز کریں, کسی اور پرٹیکولر انڈسٹری کو چوز نہ کریں. دور رہیں ان چیزوں سے. ٹیکسٹائل میں گارمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا یارن کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا ویونگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان چیزوں سے حکومت دور ہے. لیکن اوور آل مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کرے, اور بالکل سپورٹ کرے, اور اوور آل جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر تھوڑا سے, خاص طور پہ کنزیومر گڈز وغیرہ پہ امپورٹ پہ دور رہے, اور کوشش کرے کہ پاکستان میں لگے. لیکن سیکنڈ چیز, اور پھر اس کے بعد یہ دو چیزوں کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز بہت ضروری ہے جو ایشین نے کرا, یہ دونوں چیز میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, جو میں نے کتاب میں پڑھا اس سے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ تیسری چیز جو کری ہے ایشین کنٹریز نے جنہوں نے گرو کیا, ایک ایگریکلچر کو صحیح کیا, نمبر 2 مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کی اوور آل, اور نمبر 3 جو چیزیں کری کہ ان مینوفیکچرنگ کے اندر پھر ایکسپورٹ بڑھوائی ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں, وہ کوئی ایکسپورٹ نہیں کرتے. میں آپ کو اپنا پاکستان کے اندر میں اپنا کینڈی کا ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم نے کینڈی کی فیکٹری یہ شروع کری تھی میرے بھائیوں نے 90 کے اندر, جبکہ میرے دادا کی اور چچاؤں کی ابا کی یہی فیکٹری تھی, لیکن ہم بزنس الگ ہو گیا تھا. تو جب ہم نے شروع کری تو اس وقت 25% بائی والیوم اینڈ 20% بائی ویلیو ہماری ایکسپورٹ ہوتی تھی. امریکہ میں ایکسپورٹ ہوتی تھی, تائیوان میں ایکسپورٹ ہوتی تھی, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں ایکسپورٹ ہوتی تھی. مگر آہستہ آہستہ کیونکہ پاکستان کی چینی مہنگی تھی, ہم آہستہ آہستہ ایکسپورٹ بازار سے نکلتے گئے. اور اب جو ہے میرے خیال سے شاید افغانستان کے, اب میں کام نہیں کرتا ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن افغانستان کے علاوہ 2-4-6 ملک ایسے ہوتے ہوں گے جو اب بھی ہمارا ایکسپورٹ کا مال لیتے ہیں. نہیں تو ادروائز سیریسلی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ, کیونکہ ہماری چیزیں اتنی مہنگی ہیں. جبکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیکٹری ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے انگریڈینٹس مہنگے. لیکن اگر حکومت ہم کو فورس کرے, کچھ ہمارے معاملات بھی ٹھیک کرے, لیکن ہم کو فورس کرے کہ نہیں اتنی بڑی فیکٹری لگا کے بیٹھے ہو, ایکسپورٹ کرو, اور ایکسپورٹ کے اوپر فورس کرے جیسے کہ ایسٹ ایشیا میں کرا گیا ہے, تو یہ ایکسپورٹ ہوں گی چیزیں. اور میں کنفیکشنری کی ایک بات کر رہا ہوں, فٹ ویئر کی بات ہے, 1000 چیزیں ہیں, فرنیچر کی بات ہے, مطلب کیا نہیں پاکستان میں بنتا ہے جو ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہم کو وہ ایکسپورٹ کرانا چاہیے. تو جو ایشیا نے 3 چیزیں کری تھی, وہ نمبر 1 فارم کو سیٹ کیا ہے, نمبر 2 مینوفیکچرنگ پہ توجہ دی ہے, اور نمبر 3 ایکسپورٹ پہ توجہ دی ہے. ہم نے یہاں پہ یہ توجہ نہیں دی ہے, فارم پہ بالکل نہیں دی ہے, نہ ہم نے مینوفیکچرنگ پہ تھوڑی سی دی ہے, سچی بات ہے, لیکن ہم نے ایکسپورٹ پہ اتنی توجہ نہیں دی. یہ 3 چیزیں ہم کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم کو یہ بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے, اور ہم کو خاص طور پہ ایکسپورٹ پروموشن کی انڈسٹری یہاں پہ لگانی چاہیے. یہ چیزیں کرنی چاہیے. اب اس کے لیے یہ لانگ ٹرم پالیسی یہ پہلے سال نہیں ہوتی. اس کے لیے اس بجٹ میں کیا کرنا چاہیے بھائی, آپ دیکھ لیجئے کہ فارمرز کو آپ کس طرح بیٹر آف کر سکتے ہیں, آپ کس طرح سیڈز کی کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. 2-3 سال کے اندر آپ یہ پالیسی لے آ سکتے ہیں, بالکل لا سکتے ہیں, کہ جہاں پہ آپ کاٹن کے سیڈز اچھے ہوں, کاٹن کی ایریا بڑھ جائے, شوگر کین کا ایریا اگر کم ہونے کا ہے تو کم ہو جائے, سویابین وغیرہ کے ایریا بڑھ جائیں. یہ 2-3 سال کے بجٹ پالیسی میں ہو جائے. ہر سال اس کو نہ چھیڑیں پھر کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو گئی, آپ نے ٹیکس لگا دیا. یہ نہ کریں, اس کو آپ کر لیں, بالکل ہو سکتا ہے. آپ مینوفیکچرنگ کے اندر میں نے کہا کہ مینوفیکچرنگ کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کو تھوڑا سا اور سپورٹ کر دیں. آپ پینلٹیز ڈال دیں بڑی بڑی کمپنیوں کے اوپر کہ بھائی تھوڑا سا آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہے. کر سکتے ہیں, دنیا کر سکتی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور سوچنے کی ہے کہ ویتنام نے جس عرصے میں ہم نے 6 گنا اپنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے, اس نے 300 گنا بڑھائی ہے, تو ہم سگنیفیکنٹ غلطی کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہو, یا کوئی اور وزیر ہو, یا کوئی اور آدمی ہو, سب
بلکہ میں کہوں گا منحاصر قوم جو ہے وہ ہماری کوتاہی ہے، جس کے اندر دنیا ہم سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم نہیں بڑھ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ یہ جھٹکا دیا ہے کورونا کی شیپ میں. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کے اندر کچھ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم ایک پالیسی کی ری اورینٹیشن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. Mr. Ismail صاحب, very insightful, detailed discussion. اور شروع میں since the voice was missing, I've got the messages. تھوڑا سا انٹروڈکشن مفتاح صاحب کو دوبارہ سے کرا دیتا ہوں. مفتاح صاحب is doctorate in economics, political economy اور public finance میں انہوں نے Ivy League یعنی Wharton Business School پینسلوینیا سے کیا ہے انہوں نے. Then he joined IMF. Thereafter, after a short period, he came back to Pakistan and joined his business, family business of Candy, as he mentioned. اس کے بعد 2011 میں 18 سال کے ریگولر رول اور پورے بزنس ایکسپوجر کے بعد he has joined politics. In 2012, he became vice chairman of Punjab Investment Board. 2014 میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بنے اور 2017 میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس اینڈ ریونیو. Thereafter, in April 2018, he assumed the charge as full finance minister and he has presented the budget of 2018. کافی اچھے انہوں نے میجرز لیے تھے بجٹ میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ تھا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا اچھا ایک آپ کو بریفنگ دی ہے اکانومی کے اوپر. اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, آپ کے جو کویسچنز ہیں, ہماری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے پیچھے, وہ پوری ٹیم ایویلیویٹ کر رہی ہے اور وہ ہمیں 10-12 جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ کویسچنز ہمیں دے رہے ہیں تاکہ ہم گیسٹ اسپیکر سے پوچھیں. اور آئی تھنک دے آر سلیکٹنگ اٹ اینڈ دے آر سینڈنگ اٹ ٹو می رائٹ اوے. So to begin with, Mr. Saab, perceive an opportunity from adversity. This is the key. So do you think Pakistan is in a position to grow the exports right now? And suppose if Mr. Ismail is finance minister of Pakistan, what should be his strategy? Point 1, 2, 3 and 4. شکریہ اشفاق صاحب. یہ سوال بڑا مشکل ہے اور لیکن بڑا اچھا بھی سوال ہے کہ ایکسپورٹ میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور میں نے جو بات کری ہے کہ یہ ایڈورسٹی سے بالکل آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جو میں نے بات کری ہے کہ ایک تو آپ نان ٹریڈیشنل چیزوں کے اوپر فوکس کریں اور نان ٹریڈیشنل کنٹریز کے اوپر فوکس کریں. میں آپ کو یہ اگین میں نے کوئی انوینٹ نہیں کری یہ چیز. بنگلہ دیش سے مثال کے طور پہ, اور آئی تھنک ہندوستان میں بھی میں پڑھا تھا بنگلہ دیش کے بارے میں کہ 1% ایکسٹرا ریبیٹ دیتے ہیں فار نان ٹریڈیشنل کنٹریز انکلوڈنگ لیٹن امیریکن کنٹریز. ہندوستان والے جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل آئٹمس کے اوپر بھی ایکسٹرا ریبیٹ دیتے ہیں. شارٹ ٹرم کے اندر آپ تھوڑی سی ریبیٹ سے کام کروا سکتے ہیں, بالکل کروا سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر ان کو کہیں کہ اپنے ٹارگیٹ کے اوپر چلے جاؤ تو ہم تھوڑا سا زیادہ ریبیٹ دیں. لانگ ٹرم میں اوبویسلی ریبیٹ سے زیادہ جو ہے مینوفیکچرنگ کے اوپر انویسٹمنٹ ضروری ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ کون ہیں, وہ سب لوکل انڈسٹری والے ہیں. بڑی بڑی جو سیلیں ہوتی ہیں وہ لوکل انڈسٹری کرتی ہے ہماری. ان لوکل انڈسٹریز کو جا کے بولیں گے بھائی ہم چاہتے ہیں آپ ایکسپورٹ کی مارکیٹ میں جائیں, بتاؤ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر آپ جہاں تک کیرٹس دے رہے ہیں تو بالکل کیرٹس دیں, لیکن تھوڑی سی اسٹک بھی دیں کہ یار آپ لوکل انڈسٹری کے اندر گئے رہے ہیں, ہم آپ کو اتنی بڑی مارکیٹ فری میں دے رکھے ہیں پاکستان کے اندر 20 کروڑ کی مارکیٹ, اب آپ کو اکانومی اسکیل آ گئی ہے, اب آپ جا کے ایکسپورٹ کریں. تو اگر آپ جیسے مطلب لائک آئی سیڈ کہ اگر آپ لوگوں کو فورس کریں گے تو وہ ایکسپورٹ کریں گے. تو ایک تو یہ, اور اس کے اندر مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم آپ کو مینوفیکچرنگ کا لون دیتے ہیں, حکومت کہتی بھی ہے لیکن ایکسپورٹ کے لیے زیادہ لون دیتے ہیں, لیکن آپ مینوفیکچرنگ کو اس کو پابند کریں گے, ہم آپ کو سیل ٹیکس کا بڑا فائدہ دیں گے اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے. دوسری چیز جو ہے وہ میں گزارش کروں گا, اگین ناٹ ٹو بی پولیٹیکل, لیکن ایک چیز ہم نے کری تھی کہ 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز کو ہم نے ٹیکس ایگزیمپٹ کر دیا تھا, سیل ٹیکس ایگزیمپٹ ٹریڈیشنل انڈسٹریز کو. آئی تھنک حکومت کو اس پہ واپس چلے جانا چاہیے تھا. پچھلے سال تو ان کا یہ خیال تھا. اچھا, اس سے 1 پیسے کے بھی ریونیو کا امپیکٹ نہیں ہو تو سب مانتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ 200-250 ارب روپے کا ان کو فری میں لون مل جاتا ہے. اب وہ فری میں لون ایکسپورٹر سے نہ لو, 200-250 ارب روپے کو قربان کرو. اور یہ جو ہے یہ 5 انڈسٹری جو نان ٹریڈیشنل تھی اس کو میں فوراً سے وہ کر دوں گا. آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, میں ریمیٹنس پہ بات کر رہا تھا کہ میں تو ریمیٹنس کے اندر بھی بڑی اسکیمیں کرنے لگا تھا, لیکن خیر وقت نہیں تھا ہمارے پاس, کہ جس کے اندر ریمیٹنس کے اندر
पहले तो आप बैंकों को पैसे देते थे, डार साहब ने बड़ी अच्छी स्कीम करी थी जिससे फायदा हुआ था कि बैंकों को आप पैसे दे रहे थे, जो बैंक एक्चुअली वो स्कीम पहले से डार साहब ने पैसे देना शुरू कर दिए कि जो बैंक आपको रेमिटेंस भेजता है उनको भी आप पैसे दें, लेकिन साथ साथ आपको नई स्कीम कर दें कि जो बैंक पैसे जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं उनको आप कोई लॉटरी निकाल दें, उनको कोई इनाम दे दें या कोई उनको कुछ चीज़ें दे दें, तो रेमिटेंस भी पाकिस्तान के ऊपर बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, रेमिटेंस बढ़ जाए, एक ही बात है। लेकिन एक्सपोर्ट पे लाइक आई सेड, अब मैं 5 इंडस्ट्रीज को वो कर दूंगा, मैं इनको लोन्स आसान कर दूंगा, इनको लोन एक्सपोर्ट कर रहे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं रिबेट्स थोड़ी सी दे दूंगा उनको एक्सपोर्ट के ऊपर। आई नो कि रुपया काफ़ी डिवैल्यू हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट दे दूंगा उनको कि आपको हमने नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स पे और नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज पे भी रिबेट देनी है, और हमने वैसे भी रिबेट देनी है। और चौथी चीज़ ये है कि कोई एक्सपोर्ट जोन्स खोलें, ये थोड़ा सा और आसान कर दें, और ये जो बड़े बड़े जो पहलवान हैं लोकल इंडस्ट्री के अंदर, बड़े बड़े हमारे पावर सेक्टर के अंदर, फर्टिलाइजर सेक्टर में जो कंपनियां बहुत पैसे कमाती हैं, उनको जाके आप मॉरल सुएशन, जो फ्रांस में बड़ी पॉलिसी इस्तेमाल होती है कि उनको बोलो यार तुम लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में भी जाओ, क्यों नहीं जा रहे एक्सपोर्ट बिजनेस में? बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स को आप कहें कि एक्सपोर्ट बिजनेस में जाएं और वो जाएंगे। थैंक यू सर। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकला जो आपने अपनी पूरी स्पीच के अंदर कवर किया, और ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मेरे पास। While perceiving an opportunity from adversity, do you think this is the high time to have a charter of economy, and do you think can you help Pakistan in making a charter of economy acceptable to everyone? देखिए, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात अच्छी लगती है, मेरे लीडरान भी करते हैं, डार साहब भी कहते रहते हैं, शहबाज साहब भी कहते रहते हैं, लेकिन उनका पीटीआई वालों का बिल्कुल दिल नहीं है, वो समझते हैं कि हम कुछ इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, आप अपनी समझ से चलाएं, हमको नहीं समझ है, आप लोगों को ज़्यादा समझ थी, आप लोग चलाएं, हम नहीं इंटरफेयर करते। लेकिन क्या आप चार्टर करेंगे? मतलब इसमें क्या बहस है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए? इसमें कोई बहस है? इसमें क्या बहस है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का टैक्स का बेस बढ़ाना चाहिए? इसमें कोई बहस रह गई है? मतलब चार्टर ऑफ इकोनॉमी में आप क्या करेंगे? लेकिन आप मतलब जब पागलपने वाली हरकतें करते हैं कि 3800 अरब रुपए आपसे जमा हो नहीं रहे, पिछले साल जितने आप जमा नहीं कर रहे, आप अगले साल कहते हैं मैं 5500 अरब रुपए जमा करूंगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे? तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है तो कर लें, लेकिन मतलब बेसिकली सच्ची बात है कि जो बेसिक चीजें हैं उस पर सब लोग एग्री करते हैं, लेकिन हुकूमत को कोई चीज मुश्किल हो रही है, दे कम टू अस, वी विल हेल्प देम। अगर हुकूमत हमारे खिलाफ काम करा था, लेकिन मेरे खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं, काम पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। जब हम पीआईए प्राइवेटाइज करने गए, यहाँ पे कराची में 2 लोग जहाँ बायक हो गए, तो उसके बाद कौन आके पीआईए खरीदेगा? अभी तो हमने बात शुरू नहीं करी होती थी कि हम पीआईए प्राइवेटाइज कर रहे हो, लोग मंशा को दे रहे हो, इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो। ये सोचते नहीं है कि 300 अरब रुपए की नेगेटिव इक्विटी वाली चीजें हैं, ये कौन लेगा? लेकिन मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ मुस्लिम लीग की तरफ से कि अगर हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की बात करेगी, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन हो, अबव बोर्ड प्राइवेटाइजेशन हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। हुकूमत अगर फंडामेंटल रिफॉर्म्स करती है पीएससी के अंदर और बात करती है डिस्कोस की और जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन की, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये हम पे झूठे इल्जाम लगाएंगे और गाली गलौज करेंगे तो फिर जाहिर है कि मतलब जवाब आएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर ये जो मुश्किल चीजें हैं, प्राइवेटाइजेशन मुश्किल है, रिफॉर्म मुश्किल है, उसमें हम इनको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे इनको जो बाकी चीजें एक्सपोर्ट बढ़ाना, इसमें कोई मतलब इनको क्या चार्टर की जरूरत है? हम इनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल बढ़ाएं एक्सपोर्ट। मैं तो कह रहा हूँ कि आप फार्म को थोड़ी सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, फार्मर्स को सपोर्ट हम सपोर्ट करेंगे आपकी, बिल्कुल करें। आप मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट हम करेंगे। मैंने यहाँ पे आके कहा है कि जो एहसास प्रोग्राम से हुकूमत पैसे दे रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप 13% इंटरेस्ट रेट रखेंगे या अब भी 8% रखेंगे, आधी दुनिया में क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को लीड कर रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन आया हुआ है वो टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन आया हुआ है, मतलब यूटिलिटी प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन आया है। कोई यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ने से तो इन्फ्लेशन नहीं आया हुआ है, पता नहीं कौन सी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आपने हुकूमत ने मिल के बैठना है तो वी आर रेडी टू सेट, बट अब हमारी तरफ से ऑफर नहीं है, उनको ऑफर करनी है तो विल बी हैप्पी टू सेट विद देम। Thank you, Mufti Sahab, very detailed and a very plausible answer. ये बताएं कि इस वक्त your external debt is $73-74 billion और we are talking about rescheduling a bit के जिसमें जो G20 के countries के हम कह रहे हैं कि जो हम कर लेंगे. Do you think कि इतना बड़ा debt है, and we all know that the world is on verge of crisis और काफी countries default भी करेंगे.
Do you think Pakistan, Allah na करे, कोई ऐसा चांस है कि डिफॉल्ट करे? नहीं, अल्लाह ना करे कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का। और यही मैं आपसे बात कर रहा था कि जब हुकूमत आई तो असद उमर साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, जो इन्होंने एंग्रो के बारे में कभी नहीं बोला, जबकि एंग्रो वाज द लार्जेस्ट डेटर इन पाकिस्तान, प्रॉब्ली स्टिल इज। रज़ाक दाऊद साहब कह रहे थे कि हम अब डिफ़ॉल्ट करने लगे हैं, और ये रज़ाक दाऊद बड़े समझदार अच्छे बिजनेसमैन हैं और मतलब बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए थी उन लोगों को। ये कोई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इस वक्त हम जब छोड़ के गए थे तो $70 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर डेट था, आज जो है वो 80 बिलियन के ऊपर है, 73 नहीं, 80 बिलियन के ऊपर है। लेकिन अगेन अभी इस वक्त जो है, हम जब छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी जो था वो ओवर टोटल डेट टू जीडीपी था 66% था, आज 84% हो गया है। इस साल के बाद मेरे ख्याल से 84% हो गया, मार्च तक 84% हो गया था। लेकिन ये बिल्कुल हम कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है डिफ़ॉल्ट होने का, कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान ने 70 साल से डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हम जंग भी लड़े हैं, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आधा पाकिस्तान टूटा, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं, हमको फोकस करने की ज़रूरत है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट पाकिस्तान डिफ़ॉल्टिंग, बट आई एम वेरी वरीड अबाउट द स्पेस ऑफ डेथ इंक्रीज। मैं सचमुच अलार्म साउंड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने नहीं बात करी। ख़ास तौर पे जब पीटीआई आई थी तो उन्होंने इतनी बात करी थी कि डेट बढ़ा दी मुस्लिम लीग वालों ने, और जिस दिन बजट पहला आया था उस दिन रात को खान साहब ने, आपको पता है, 12 बजे के करीब रात को गुस्से में आके तकरीर फरमाई थी और डेट कमीशन बनाया था। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, अब हम चाहते हैं कि रिपोर्ट आ जाए। और रिपोर्ट की मैं आपको एक बात बता दूँगा, किसी ने मुझे कापी भेजी है जो शायद रिपोर्ट की कॉपी है, और उसमें लिखा है कि 10 साल में 2008 से 2018 में जो पाकिस्तान की डेट इंक्रीज हुई वो 311% हुई है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और रिपोर्ट में अगले साल का भी नंबर ऐसे ही इन्होंने लिख दिया है। तो मैंने वो नंबर भी डाल के मैंने कहा चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2008 से 2018 में पाकिस्तान की डेट 311% बढ़ी है। 2008 से 2019 तक पाकिस्तान की डेट 453% बढ़ गई। तो ये 140% जो इंक्रीज एक साल में खान साहब ने करी है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भी हम ही है ना, हम लोग ही टैक्स पेयर है ना। मिफ्ता इस्माइल और आप लोग और सब बैठ के हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी खतरे की बात नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, पिछले साल डेफिसिट 8.9% था, अब जब जीडीपी रिवाइज हुई पिछले साल का डेफिसिट 9% था। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, 40 साल में इतना डेफिसिट नहीं हुआ है, जितना तक मैं रिकॉर्ड देख सका हूँ, शायद कभी भी ना हुआ हो। और इस साल जो है वो 10-10.5% डेफिसिट होगा। हफीज पाशा साहब इससे पहले भी कहते थे कि 9.5% होगा कोरोना से पहले, अब तो 10.5% होगा। जिस स्पीड से ये डेट बढ़ा रहे हैं, दिस इज डेंजरस। अच्छा, अशफाकतुल्लाह साहब भी ये कहते हैं जिस स्पीड से ये डेट बढ़ा रहे हैं, दिस इज डेंजरस। लेकिन अभी भी ये काबू हो सकता है, लेकिन दिस इज रियली डेंजरस जिस स्पीड से बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिल्कुल कोई चांस नहीं है। लोकल डेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फॉरेन डेट में भी कोई मसला नहीं है। तो साहब थैंक यू। एक चीज बताएं, ग्लोबल वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट की आपने बात की, इन पाकिस्तान बिकम पार्ट ऑफ इट, हमारा शेयर बहुत ही नेग्लिजिबल है इस वक्त, एंड इट मे क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। इसके एक और क्वेश्चन है, कैन पाकिस्तान अडॉप्ट वियतनाम मॉडल फॉर ग्रोइंग द एक्सपोर्ट्स, एंड व्हाट आर द आइटम्स वेयर वी कैन एक्सपोर्ट फर्दर एंड वी कैन रिप्लेस द ट्रेडिशनल फाइबर? तो 3-4 चीज़ों की वजह से पाकिस्तान ग्लोबल चेन का हिस्सा नहीं बन सकता है। सवाल ये है कि कैन पाकिस्तान बिकम अ ग्लोबल वैल्यू पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन? जवाब ये है कि पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन, एंड पाकिस्तान नीड्स टू चेंज व्हाटएवर इट नीड्स टू चेंज टू बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल वैल्यू चेन। अब 2-3 मसाइल क्या हुए हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से 1994 से आपकी जब पावर पॉलिसी आई है, उसमें आपने कहा कि हम 17% देंगे डॉलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उस वक्त 8-9% इंटरेस्ट इंटरनेशनली भी था। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब की 2002 की पॉलिसी आई, आपने वही 17% फॉलो किया। उसके बाद आपने उनको पैसे भी नहीं दिए, सर्कुलर डेट बढ़ता गया, तो फिर किसी ने इन्वेस्ट भी नहीं किया पीपल्स पार्टी के 5 सालों में। हम भी आए तो शुरू में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तो इनफैक्ट पंजाब में जो 3 बिक्की बलोगी और हवेली बहादुर शाह के पावर प्लांट्स लगे हैं, वो तो हुकूमत ने अपने पैसों से लगाए, हाई अगेन 17% पे लगाए। उस वक्त हमने ये नोट किया कि जो नेपरा की कॉस्ट थी, हमने उससे $1.5 लाख पर मेगावाट सस्ता लगा लिया। यानी कि नेपरा कह रहा था कि पर मेगावाट $7 लाख कॉस्ट आनी चाहिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और एक्चुअल कॉस्ट जो है $5.5 लाख आई थी।
جب اس کے بعد جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم بنے اور ہم نے پاور کی سارے پلانٹس لگا لیے تھے جن کی ہم کو بہت اشد ضرورت تھی, تو ہم نے نیپرا کا رول چینج کرا. ہم نے کہا آپ سے کوئی نیپرا کے پری ڈیٹرمنٹ ٹیرف پہ نہیں لگا سکتا, لیٹ دیم بیڈ آؤٹ, کمپیٹ کروائیں لوگوں سے, کیونکہ کبھی بھی نیپرا کو وہ کاسٹ نہیں مل سکتی ہے جو کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا سیٹ جا کے لا سکتا ہے کمپنی سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک نیپرا کو ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن جو مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ریٹرن دے دیا, بہت امیر کر دیا, لیکن اس کی وجہ سے بجلی پاکستان میں مہنگی ہو گئی. مگر یہ ساری جو رپورٹ بھی آئی پی پی, لیکن یہ سارا جو ہے نا یہ 10 سے 15% ہے. جو آج بھی جینکو کی جو کاسٹ ہے نا فرنس آئل کے پلانٹس کی, وہ سارے کے سارے آئی پی پی سے مہنگی ہے, سارے کے سارے آئی پی پی سے مہنگی ہے. جو آئی پی پیز اگر سمجھ لیجیے کہ اوور انوائسڈ میں لگے ہیں اور 17 کی جگہ 30% ریٹرن کر رہے ہیں, جو ہیٹ ریٹ میں بےایمانی کر رہے ہیں یا جو ہیٹ ریٹ زیادہ لے رہے ہیں, وہ سب ملا لینا پھر بھی وہ جینکو سے مہنگے ہیں. زیادہ تر جو ہماری بجلی کا سیکٹر جو ہے وہ 30% بجلی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی ضائع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ کون سا بزنس ہے جس میں 30% آپ بزنس کے اپنے پروڈکٹ کھو دیں اور پھر آپ بولیں کہ میں پیسے کما لوں یا میں نقصان نہ کروں. تو ہم نے بجلی اتنی انیفیشینٹ چلائی ہے اور اتنی مہنگی کر دی ہے. آئی پی پیز از ون حصہ, لیکن ذرا آئی پی پیز از اے حصہ. میں اس میں آئی پی پیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں آئی پی پی کی پالیسی کا اس میں غلطی آئی پی پی کی پالیسی کی ہے, اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جینکو بھی زیادہ مہنگے ہیں, ڈسٹریبیوشن اینڈ سیلز کا بڑا مسئلہ ہے. یہ سیکٹر کی وجہ سے پاکستان کی مینوفیکچررز کی کاسٹ ایک بڑھ جاتی ہے. دوسری کاسٹ بڑھ جاتی ہے گیس کی. آج پاکستان کے اندر بلوچستان اور سندھ میں, آپ پنجاب میں تو انڈسٹری وہ گیس بیسکلی دے ہی نہیں رہے, لیکن سندھ اور بلوچستان کے اندر آپ گیس دے رہے ہیں 1000 روپے کی, 1070 روپے کی, جبکہ جو ہم نے سودے کرے تھے ایل این جی کے, اس سودوں کے حساب سے اس وقت آپ کو $3 کی گیس ملتی ہے. بھائی $450 کی تو ایل این جی مل رہی ہے, جو نکل رہی ہے گیس اس کو -168 ڈگریز پہ فریز کر لیکویفائی کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اور کراچی پورٹ پہ پہنچا کے آپ کے اس میں ڈال رہے ہیں, وہ $3 لے رہے ہیں. تو آپ 1000 روپے کی کیسے گیس مجھے بیچ سکتے ہیں؟ مطلب آپ $6.5 کی گیس مجھے بیچ رہے ہیں اور مجھے بولے یار جا کے تم ان لوگوں سے کمپیٹ کرو جو کہ $2 کی گیس لے رہے ہیں. تو بجلی اور گیس آپ نے مہنگی کر رکھی ہے. نمبر 3, آپ کا سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ ہے کہ وال مارٹ کا بائر جو ہے وہ کراچی نہیں آتا, وہ لاہور نہیں جاتا, وہ بولتا ہے یار دبئی آ کے مجھ سے مل لو. وال مارٹ آفس کھولتا ہے ڈھاکے میں, سیئرز آفس کھولتا ہے دلی میں. اب دلی میں جو لڑکا کام کر رہا ہے وہ کیا پریفر کرے گا کہ انڈیا, مطلب وہ ہندوستان سے لے لیتے ہیں, جو ان کے بائرز ہیں وہ پاکستان آتے ہی نہیں ہیں. ایک یہ بڑا سگنیفیکنٹ مسئلہ ہے. پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پہ جتنی بھی فورن ایئرلائنس آتی ہیں نا, اس سے زیادہ یہ ڈھاکے کے شاہ جمال ایئرپورٹ پہ فورن ایئرلائنس جاتی ہیں. میں بامبے اور دلی کی تو بات نہیں کر رہا ہوں. آپ ڈھاکے چلے جائیں, آپ کو فورنرز نظر آئیں گے. کون نظر آتا ہے آپ کو کراچی میں اور لاہور میں؟ اکا دکا آپ کو اسلام آباد میں نظر آتے ہیں, وہ بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. The thing is کہ آپ پوری دنیا سے کٹ آف ہو گئے because of all your law and order issues and perception, but perception is based on some reality. تو یہ آپ نے یہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا بڑا ویک اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب پاکستان کے ارد گرد ٹیررزم ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم نے ٹائملی نہیں لیا. کراچی کا آپ کو پتا ہے کیا حال تھا 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے. یہاں پہ بھتہ خور, پتہ نہیں یہ امن کمیٹی, وہ امن کمیٹی, یہ کمیٹی لے رہی ہے, وہ بھتہ لے رہا ہے. 20 سال سے یہاں پہ بھتہ گیروں کے گروہ چل رہے ہیں, حکومت نے کچھ کرا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی ڈیلے ان سے ہو جاتی ہیں. تو یہ 3 مسئلے ہیں. آئی تھنک یوٹیلیٹیز, پاور, گیس آپ کا مہنگا ہے, آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ آپ کی جو ہے لا اینڈ آرڈر کا بہت ایشو ہے, اور پھر گورنمنٹ آپ کی جو ہے اس کی ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے. اب ریڈ ٹیپ اور جگہوں پہ بھی ہوگی, لیکن یہ مسئلے جو ہے نا سیکیورٹی کا مسئلہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم ویلیو چین کا حصہ نہیں بنے. آپ کو ویلیو چین کا حصہ بننا ہے, بالکل بن سکتے ہیں. کوئی دنیا کی کنسپریسی آپ کے خلاف نہیں ہے. نو بڈی ہیٹس پاکستانیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری چیزیں ہو جائیں گی. آپ بیچنے والے بنیں, اپنے بائرز اپنی قیمتیں صحیح کریں, آپ چیزیں سستی کریں, آپ بجلی گیس کو سستا کریں. آپ اس کے ابھی اور کیسے ہوں گی؟ آپ ریفارم تو کریں پہلے, 2-3 سال میں سستی ہو جائیں گی. آپ نے ریفارم بجلی گیس میں کرنی ہے. آپ نے لا اینڈ آرڈر تو کافی حد تک ٹھیک ہو گیا پاکستان میں, 1-8 سال میں پرسیپشن اور بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہو جائیں گی, لیکن آپ کے مطلب مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ گلوبل چین کا حصہ نہیں بن سکے. دس از نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستانی بزنسز ابیلٹی ٹو کمپیٹ. It is just that their cost of ingredients is high, cost of raw material is high, cost of inputs is high. Okay. Sir, abhi we have got a very good package in construction and quite a few improvement in numbers of stock exchanges. So do you think یہ sustain کرا سکے گا پاکستان کی economy کے لیے way forward ہے؟ دوسری industries کو بھی میرا خیال ہے آپ کو incentivize کرنا پڑے گا on these lines
تاکہ آپ کی اکانومی کو بوسٹ ملے؟ دیکھیے اگر اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر چل جاتا ہے اور جابز مل جاتی ہیں تو یہ بڑی غنیمت ہے. اس وقت بہت سارے لوگ انمپلائڈ ہیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو لڑکوں کو نوکری ملے گی, ہمارے بچوں کو نوکری ملے گی, تو اچھی بات ہے. مطلب آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. 2 سال پہلے جب میں نے بجٹ دیا تھا تو اس میں ہم نے 2-3 نئی چیزیں کرنے کی کوشش کری تھی. دیکھیے پاکستان میں ڈاکیومنٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ معیشت ڈاکیومنٹ ہونے چاہیے, حالانکہ مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آئی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی کہ معیشت کی ڈاکیومنٹیشن کی ایسی کیا خاص ہم کو ضرورت پڑی, لیکن چلو اور لوگ سمجھتے ہوں گے تو چلو ڈاکیومنٹ کر لو. لیکن ایک چیز ہم نے کری تھی کہ پاکستان میں لوگ کہاں پیسہ رکھتے ہیں. سونے وونے میں تھوڑا سا رکھتے ہیں, لیکن زیادہ تر پیسہ پاکستان میں لینڈ میں رکھا جاتا ہے. لینڈ جو ہے وہ آپ کا ڈاکیومنٹڈ صحیح نہیں ہوتا. جو 10 کروڑ روپے کا زمین ہے, پلاٹ ہے ڈیفینس میں, وہ 1 کروڑ روپے کی اس کی ویلیو ہوتی ہے, یا گلبرگ لاہور میں یا F6 میں ہے, اسلام آباد میں. تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی ویلیو آپ اپنی مرضی سے رکھیں, اگر آپ نے ویلیو کم رکھی ہے تو FBR جو ہے وہ ڈبل پیسہ میں خرید سکتا ہے. اور 3 سال بعد ہم نے کہا تھا 50% مہنگا خرید سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 66% ریئل ویلیو آ جائے گی. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا آپ ٹرانسفر ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ صرف 2% ہوگا, 1% صوبہ لے گا اور 1% فیڈرل گورنمنٹ انکم ٹیکس لے گی. یہ آپ کر لیتے تو ایکچوئل ویلیو آ جاتی لینڈ کی اور ٹرانسفر کا خرچہ کم ہو جاتا. اب ہم نے صوبوں کو یہ چاہیے کہ ٹیکس لگائیں لینڈ پہ, ناٹ آن پراپرٹی. کہ آپ کا لینڈ رکھا ہوا ہے, پراپرٹی ہو یا بنی ہوئی ہو نہیں, اس پہ نہ لگائیں, لیکن لینڈ پہ رکھیں تاکہ اس کی اسپیکولیشن کم ہو اور لوگ یوز کریں. اور اب اس وقت آپ جو بھی کر سکتے ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری چل جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم اپنی اکانومی چلانی ہے تو ایکسپورٹ کرنا ہے, ڈالر کمانے ہیں, اور اس کے لیے خیر کنسٹرکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن کنسٹرکشن آپ کو نوکری دے گی. لیکن وہ فلیٹ خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ پیسے آئیں گے اگر وہ خود بھی نوکریاں کر رہے ہوں گے اور بزنس کر رہے ہوں گے اور ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. تو لیکن جتنی بھی آسانی کر سکتے ہیں آپ لینڈ یوسیج کے اندر, آپ نے عجیب سے فرسودہ سے لا لگیں گے, 5.5 اس کا ریشو ہے یا 9 ریشو ہے یا 8 ریشو ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ صرف پیسے لینے کے لیے ہوتے ہیں, یہ ہراسمنٹ کے لیے ہوتے ہیں. آپ اس کو ریشنلائز کر دیں, دنیا میں کہیں پر بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا پرمٹ لینا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے. نقشہ پاس کروانا یا لینڈ ایملگمیٹ کروانا یا لینڈ بائفرکیٹ کرنا پاکستان میں جوئے شیر لانے کے برابر ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان دینا ہوگا, ناٹ جسٹ کہ آپ نے یہ دے دیا ہے. یہ دے دیا ہے, اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے, کیونکہ 1 سال انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر کنسٹرکشن جو ہے وہ کمپنیاں بن جانی چاہیے, کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. لیکن اگر اس سے کچھ فائدہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر میرا یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ سیکٹر وائز دیں, کہ اب اس سیکٹر کو دیں, اب اس سیکٹر کو دیں, جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا آدھے گھنٹے پہلے جب بات کر رہا تھا کہ حکومت کو سیکٹرز چوز نہیں کرنے چاہیے, میکرو پالیسی ہونی چاہیے, آسانی کی, ہر جگہ آسانی ہو. ہم کو یہ سیکٹرز چوز نہیں کرنے چاہیے کہ بھائی اب تو فلیٹ بنا لے ادھر گلشن حدید میں, یا اب کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو بات کر لی, پھر ہم نے جا کے مطلب ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر لی, پھر ہم نے اسپننگ کی بات کر لی, پھر ہم نے مطلب ٹیلی ویژن انڈسٹری کی بات کر لی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حکومت should not be in the business of micro managing business. Thank you. ایک چیز یہ بتائیں مصطفیٰ صاحب کہ فائنینشیل انکلوژن ان پاکستان از ویری لو, اسپیشلی آپ کی جب موسٹ آف دا اکانومی از ایگریگیرین اور وہاں تک تو اس کی رسائی نہیں ہے. دیٹ از ویئر دا مڈل مین آرتی جس کو ہم کہتے ہیں از ٹیکنگ این ایڈوانٹیج. سو ڈو یو تھنک کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اس لیول کی کوئی ایک بیسک نالج shall be introduced in agriculture sector to give a food security to the citizens of Pakistan and give ایک profit margin جو آپ کا farmers کا ہے وہ effect نہ ہو. وہ آپ یہ پلان کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے تھے پہلے کبھی؟ سر سوال آپ کا بڑا اچھا ہے, لیکن اس میں ایک معذرت کے ساتھ آپ کے پریمس سے ڈس ایگری کروں گا. اور آپ لوگ کیونکہ یہ اکنامک سمجھتے ہیں اور اکانومسٹ ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. دیکھیے آرتی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. آرتی کو بیچارے کو مڈل مین کو ہمیشہ گالیاں پڑتی ہیں, لیکن آرتی کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. رسک ہیجنگ کرتا ہے, رسک شیئرنگ کر رہا ہے آرتی. آرتی نہ ہو تو فارمرز کے پاس اناج کے وہ سیڈ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آرتی نہ ہو تو فارمرز کا وہ سنبھال کے کون رکھے گا, رسک لے گا اگر مارکیٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو
کتنے آرتیوں کے بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ جو حکومت نہیں کرتی ہے، فارمرز کو سیڈ کے پیسے نہیں دیتی، وہ آرتی کرتا ہے. جو پاکستانی بینک نہیں کرتا ہے وہ آرتی کرتا ہے. زرعی ترقیاتی بینک جو نہیں کرتا ہے، فارمرز کو سیڈ کے پیسے دیتا ہے، وہ آرتی دیتا ہے. فرٹیلائزر کے پیسے آرتی دیتا ہے. تو آرتی بیچارہ جو ہے وہ کون سا مطلب آرتی کے کوئی پاور پلانٹ چل رہے ہیں، آرتی کے کوئی فرٹیلائزر فیکٹری چل رہی ہے؟ آرتی تو بیچارے خود گاؤں میں رہ کے غریب لوگ ہوتے ہیں، 4 پیسے زیادہ ہوتے ہیں اس کو غریب ترین فارمر سے. تو اس کو بیچارے کو آپ برا نہ کہیں، اس کا ایک اپنا رول ہے، مڈل مین کا رول ہے. یہ مطلب آرتی کو برا بہنا کہنا ایسا ہے کہ یہاں پہ ریل اسٹیٹ مہنگا ہو جائے تو آپ بروکر کو مہنگا ڈانٹنا شروع کر دیں کہ یار بروکر بڑا. بھائی بروکر کا کیا قصور ہے؟ بروکر تو اپنا 2% دلالی پہ کام کرتا ہے. سو آرتی ریئلی میکس دا مارکیٹ گو. These are the people who are market makers who keep the market liquid. Liquidity provide کرتا ہے. آرتی کا رول جو ہے وہ I think appreciated ہونا چاہیے. As an economist, I understand the importance of taking risk and providing liquidity, which is the two very important functions of an artist's job. Now coming to کہ artificial intelligence لے کے آنی چاہیے, financial inclusion generally, not just in finance but including women in the financial package, financial economy, also including دور دراز کے ایریا کے اندر. تو یہ 2-3 چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں. یہ ایزی پیسہ وغیرہ جو آ گیا ہے پاکستان میں, یہ ابھی اور اس پہ پروان چڑھے گا یہ ان کرائسس کے دوران. اینڈ آئی تھنک to have physical banking now it's very difficult, but I think کہ یہ ہم کو ایک اسٹیپ جمپ کرنا پڑے گا اور اس کی طرف جانا پڑے گا. فارمرز کو انفارمیشن دینی پڑے گی, انٹرنیٹ کو آسان کرنا پڑے گا, انٹرنیٹ کو ہر جگہ اویلیبل کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ فائنینشیل انکلوژن بھی بڑھ جائے گی, فارم پرائسز کا بھی اسٹیبلٹی آ جائے گی اگر ہم یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کریں آئی شڈ سے, اور اس سے فائدہ ہی ہوگا. جی اشفاق صاحب. اچھا سر یہ بتائیں, being former finance minister, you must have faced the same difficulties which the current regime is also facing. Obviously, Pakistan کوئی cash rich تو ہے نہیں کہ you are available, the cash is available for distribution. NFC award, it is now the talk of the town and it's a burning question. There's so many issues like آپ کے SOEs کے جو losses ہیں 163 بلین 233 بلین تک پہنچ گئے تھے. There's so many other impediments, especially جب آپ کی revenues under these circumstances will not increase. Do you think کہ کوئی آپ کو ایسی اسپیس ملنی چاہیے فیڈریشن کو, اور کیا اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے تو کیا آج آپ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے کہ جی کہ NFC ایوارڈ کی ری شیپنگ ہونی چاہیے کہ نہیں, یا ری ماڈلنگ؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے, تھینک یو سو مچ. بالکل, میں فائنانس منسٹر جب تھا, جب بھی میں نے یہ بات کری ہے, میرا موقف اب بھی وہی ہے کہ لیکن جب ہم کہتے تھے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کیوں ہو رہا ہے تو لوگ ہم کو بولتے تھے کہ تم چوری کر رہے ہو. اب جب یہ لوگ آئے تو پتہ چلی کہ ہم سے 1.5 گنا 2 گنا زیادہ بجٹ ہو رہا ہے, کہ اب یہ چوری نہیں کر رہے. وہی بات ہے نا کہ لاہور کے جب میٹرو بس بنا تو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی جو تھے ان کو سب کو یقین تھا کہ یہ 30 ارب روپے میں جو میٹرو بس بنی ہے لاہور میں, اس میں ضرور چوری ہوئی ہے. لیکن وہ سارے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھائی ہیں ہمارے, ان میں سے اب کوئی یہ بات نہیں سمجھتا کہ جو پشاور میں 100 ارب روپے کا میٹرو بنا ہے اس میں چوری ہوئی ہے, لیکن 30 ارب روپے کا جو لاہور بنا ہے جو ایکچولی فزیکلی چل رہا ہے اس میں چوری ہوئی ہے. اسی طرح جب ہم بجٹ ڈیفیسٹ رکھتے تھے تو ظاہر ہے ہم چوری کرتے تھے, لیکن ان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہو جائے تو خدا نہ خواستہ, اللہ معاف کرے, معاذ اللہ, چوری نہیں ہوئی ہے. اب NFC کا قصور ہے. لیکن بالکل بات صحیح ہے سیریسلی کہ NFC کے ایوارڈ کو ہم کو پھر سے سوچنا چاہیے. دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں, 57.5% آپ صوبوں کو دیتے ہیں اپنے ٹیکس کا, ٹھیک. اس کے بعد آپ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی پیسے خرچ کرتے ہیں. 1% آپ دیتے ہیں اور ٹیکس پول کا, ڈویزبل پول کا دیتے ہیں آپ KP کو وار اینڈ ٹیرر کے لیے, اور 0.6% آف دا جو صوبوں کا شیئر دیتے ہیں آپ سندھ کو آکٹرائے ختم کرنے کے لیے, جو 90 میں آکٹرائے ختم کری تھی. تو 61-62% چلے جاتا ہے. میں نے اس زمانے میں جب میں فائنانس منسٹر تھا تو ہم بات کرتے تھے, تو ہم دوسرے جو لوگوں سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار اگر آپ لوگ ٹیکس ٹو GDP بڑھا لیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور شبر جیسے لوگ ٹی وی پہ جا کے جب بولتے تھے ٹیکس ٹو GDP بڑا کم ہے تو وہ لوگ بڑھاتے تھے. تو میں کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. میں نے ایک دن جا کر اپنے ان کو دکھایا کہ سمجھ لو کہ ٹیکس, میرا جو ٹیکس ہے وہ 3 گنا ہو جائے, کہ میں 12,000 ارب روپے جمع کرتا ہوں اور میں پھر 60% صوبے کو دے دیتا ہوں, کیا میرا بجٹ بیلنس ہوتا ہے؟ پھر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ سمجھ لیجیے اب میں 18% آف GDP لے رہا ہوں صرف فیڈرل ٹیکس میں, پھر بھی بجٹ بیلنس نہیں ہوتا.
آج جو ہے آج کے دن میں 4 گنا اگر آپ پیسے لیتے ہیں نا، فیڈرل ٹیکسز 4 گنا ہو جائیں نا، یہ 3800 ارب روپے لے رہے ہیں، یہ 15,200 ارب روپے بھی لے لیں نا، پھر بھی جو ہے ان کا بجٹ بیلنس نہیں ہوگا after they pay all those provinces and all that. کیونکہ سب سے بڑا ٹیکس تو ہے وہ تو ایف بی آر پہ لگا ہوا ہے 62%. سو ایک تو یہ 60% تو ٹیکس ایف بی آر پہ لگ گیا. سو ایک تو یہ بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو حکومت نے کہا تھا کہ 8.9% جو اب جی ڈی پی کم ہونے کی وجہ سے 9% بجٹ ڈیفیسٹ تھا، یہ بجٹ ڈیفیسٹ 9% کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ نہیں تھا، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ بھی تھا پلس صوبوں کے سرپلسز بھی شامل تھے. تو اگر آپ صوبوں کے پیسے کم کرتے ہیں تو وہاں ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، تو نمبر تو وہیں آ کے کھڑا ہو جائے گا. تو آپ کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ کریں گے، بھئی آپ کی کوشش یہ ہے، جو میری بھی کوشش تھی، کہ اگر میں صوبوں کو کم پیسے دوں گا تو صوبہ اپنا خرچہ کم کرے گا. لیکن خرچہ بڑھانا آسان ہوتا ہے، کم کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جب این ایف سی ایوارڈ آیا 2012 میں تو صوبوں کو زیادہ پیسے ملنے لگے، اور اس کے 2010 میں اور جب 9 میں، اور جب ڈار صاحب آئے ایز فائنانس منسٹر، انہوں نے 3 سال میں 60% ریونیو بڑھا دیا تو صوبوں کو بہت پیسے ملنے لگے. لیکن آہستہ آہستہ صوبوں نے خرچہ بڑھا دیا. اب میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ یہ مجھے اشرف حسین صاحب نے، ڈاکٹر اشرف حسین نے شاید نمبر دیے تھے، پتہ نہیں کس نے نمبر دیے تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ 1400% ایکسپینسز بڑھ گئے صوبوں کے towards establishment cost. I mean پاکستان میں یہ نہیں ورڈ استعمال کرنا چاہیے، یہ غلط سمجھ. towards the cost of salaries. ہاں ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے. ہاں صوبوں کی ایڈمنسٹریشن کا جو خرچہ ہے، جو سیلری کا بل ہے، وہ 1400% بڑھ گیا ہے. بلوچستان کے اندر گریڈ 17 کے افسر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے گریڈ 21 کے سے اس سے زیادہ پیسے کماتا ہے. تو صوبوں کے پاس کیونکہ پیسہ وافر آ گیا تو انہوں نے خرچہ کر دیا. لیکن صوبوں نے بھی ایک ڈنڈی ماری. صوبوں نے ایک ڈنڈی یہ ماری کہ وہ بڑی فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. سندھ والے جو ہے آپ دیکھیں کہ فیڈریشن کے اوپر قربان ہیں، کہ مطلب فیڈریشن ہونا چاہیے اور ایک دم جو ہے پاور ڈیلیگیٹڈ ہونے چاہیے صرف صوبے کی حد تک. آپ فیڈریشن جاتے ہیں، صوبے سے فیڈریشن سے پیسے لینے کے لیے آپ بہت خوش ہیں، لیکن جب ادھر آپ کراچی واپس آ جاتے ہیں اسلام آباد سے، تو راستے میں کہیں آپ فیڈریشن بھول جاتے ہیں. پھر یہاں آتے ہیں تو فیڈرلزم بھول جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں نہیں اب سارا صوبہ کنٹرول کرے گا، اب ہم لوکل حکومت کو کچھ بھی نہیں دیں گے. یا تو آپ لوکل گورنمنٹ کو دیں. اچھا پنجاب نے کیا کیا؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی تھی، انہوں نے لوکل گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. I mean this is the single most undemocratic step PTI has even taken. کے پی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو 5 ضلع جدھر مسلم لیگ جیتتی ہے ان ضلعوں میں خرچہ کم ہوا ہے. پچھلے 5 سال کی بات کر رہا ہوں، جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، اور جہاں پہ یہ لوگ جیتتے تھے وہ کم کرے. تو انہوں نے بھی لوکل گورنمنٹ کو کوئی اختیارات نہیں دیے. تو اگر آپ اتنا فیڈرلزم میں بلیو کرتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کو بھی اختیارات دیں. لہٰذا اچھا، لیکن صوبے اگر خرچہ کم کریں گے تو ایجوکیشن اور ہیلتھ ان کا میجر ایکسپینس ہے وہ کم کریں گے. لہٰذا اس وقت جو ہے ضرورت ہے وہ سب کو بیٹھنے کی اور لمبا سوچنے کی ہے. جلدی میں یہ نہ کریں کہ یہ صوبوں کا شیئر جو ہے وہ 57% سے 50 کر دو یا 57 سے 42 کر دو، فیڈریشن کا کر دو، کیونکہ اس سے فیڈریشن کے بجٹ تو بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے، صوبوں کا خرچہ ہو جائے گا. صوبوں کو آپ کو پتہ ہے کہ اجازت بھی نہیں دی گئی ہے وفاقی حکومت میں کہ وہ اپنا ڈیٹ بھی ریز کر سکیں. وہ اوور نائٹ بینک ڈرافٹ لے سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں لے سکتے. وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ وی آلسو ہیو ٹو ریکنسیڈر کہ کون سا ٹیکس صوبے میں ہونا چاہیے اور کون سا ٹیکس فیڈریشن میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پاکستان میں گڈس کا ٹیکس جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہے سیلز ٹیکس کا، اور سروسز کا ٹیکس جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہے. ہندوستان میں اس کا ایک دم الٹ ہے کہ سروسز کا ٹیکس جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہے اور گڈس کا ٹیکس ہے. اب گڈس کا ٹیکس جو ہے وہ اس کے پاس ہے، صوبے کے پاس. تو اس چیز کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے ٹیکس صوبے کے پاس ہونے چاہیے، اور صوبے کو بولو کہ اپنا ٹیکس خود ریز کرو کافی حد تک، اور نہیں کر سکتے تھوڑی سی فیڈریشن مدد کرے گا. لیکن ان دی اینڈ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر حکومت کا ساری حکومتوں کا ملا کر 12 ہزار ارب روپیہ خرچہ ہے اور ہم 4.5 ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں. بیسکلی دس از دا نمبر نا، کہ 5,000 ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں، 1,000 ارب روپیہ نان ٹیکس ریونیو، 6,000 ارب روپیہ، اور خرچہ جو ہے 11-12 ہزار ارب روپیہ ہے. تو یہ ڈیفیسٹ آ رہے ہیں، مطلب اس ٹائپ کے ڈیفیسٹ آ رہے ہیں. تو اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. لیکن آئی تھنک یس ایبسلیوٹلی این ایف سی ایوارڈ نیڈس ٹو بی ریکنسیڈرڈ. ایبسلیوٹلی یس. سر اس میں ایک لاسٹ کوشچن، ایس ایم ای میں ہماری اکانومی کی گروتھ ہے کہ لارج اسکیل میں؟ بیکاز کہ یہ سب سے بڑا کوشچن آتا ہے کہ ہم ایس ایم ای سیکٹر کو نہیں بلڈ اپ کر سکے. چائنا نے یہ ماڈل اپنایا، بنگلہ دیش یہ اپنا رہا ہے. تو ڈو یو تھنک ایس ایم ای از دا کی اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ؟
ایک تو فرسٹ آف آل آئی تھنک دس چوائس از فالس چوائس. یہ کہنا کہ ایس ایم ای ایک زندگی یا ایس ایم ای میں ہم گروتھ لیں یا ایس ایم ای میں جائیں یا فار لارج اسکیل میں جائیں, یہ چوائس نہیں ہونی چاہیے. ہم کو دونوں کام کرنے چاہیے. لیکن کی اگر آپ بولیں گے کہ اس میں سے پریفر کیا ہے, ایس ایم ای ایبسولوٹلی. لارج اسکیل ہماری انڈسٹری, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں یہ سارے لارج اسکیل انڈسٹریز جو ہیں وہ میرے پاکستان میں جو میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن لارج اسکیل انڈسٹری نے پاکستان میں جو رینٹ سیکنگ کری ہوئی ہے, اللہ معاف کرے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تھوڑی سی اگر ایس ایم ای کے اوپر زیادہ توجہ دیں. دیکھیں زیادہ تر جو نوکری ہے نا پاکستان میں وہ ایس ایم ایز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہماری لارج اسکیل بھی لوکل مارکیٹ کو کیٹر کر رہی ہے نا, کون سا ایکسپورٹ کر رہی ہے؟ یا تو ہماری لارج اسکیل انڈسٹری ایکسپورٹ کے اوپر کیٹر کر رہی ہے, وہ بھی نہیں کر رہی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری کی بالکل ضرورت ہے, اس میں اس کا کوئی شبہ نہیں ہے, اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایس ایم ای از دا بیک بون آف دس اکانومی. پاکستان میں جو نئی ٹیکنالوجی آئے گی وہ بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ لڑکے اپنے گھروں میں بنا رہے ہوں گے, کمپیوٹر کے اندر وہ کام کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی بیکریاں ہیں, چھوٹے چھوٹے مطلب سالونز ہیں, یہ یہ چھوٹے کارخانے ہیں. 2 لیتھ مشین لے کے کوئی بیٹھا ہوا ہے فیڈرل بی ایریا میں یا مغل پورے میں, ان کو اب مدد دینی ضروری ہے, اور یہ جو ہے وہ لانگ ٹرم امپلائمنٹ پاکستان میں پہنچائیں گے. So my vote will go for SME, but I would say that we should encourage both. Last words about ICAP and ICAP's member. You are a frequent visitor of ICAP, تو آپ بتائیں آپ ICAP کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور ICAP کو کیا مزید کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ آج سوالوں کو دیکھیں کہ کتنے سلجھے ہوئے سوال تھے. NFC کے بارے میں بات ہوئی, ایکسپورٹس کے بارے میں بات ہوئی, کوئی عجیب سا سوال نہیں تھا کہ یہ پی ٹی آئی ورسز نون لیگ یا ایسی کوئی سوالات نہیں تھے. تھوڑی سی اگر کسی نے سیاسی بات کری تو اس کا مرید الزام مجھے ہی ٹھہرنا چاہیے, میں ہی تھا. تو یہ ایک سلجھے ہوئے لوگ ہیں آئی کیپ والے, ان کو معیشت کی سمجھ ہے, ان کو انڈسٹری کی سمجھ ہے. آپ لوگوں کو جتنی سمجھ ہے, کیونکہ دیکھیں انڈسٹریز کو انڈسٹری کی سمجھ ہوتی ہے, بیوروکریٹس وغیرہ کو معیشت کی سمجھ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو معیشت کی بھی سمجھ ہے, آپ لوگوں کو ٹیکس لا کی بھی سمجھ ہے جتنا کہ ٹیکس لائرس کی سمجھ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو معیشت کی, اکانومی وغیرہ کی سمجھ ہے جتنا اکانومسٹ کی سمجھ ہوتی ہے. So ICAP obviously plays a very important role in Pakistan, absolutely very important role in Pakistan in educating themselves and then educating the public. I wish کہ زیادہ ICAP کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں, اشفاق طولہ صاحب جیسے آتے ہیں اور لیڈرشپ کا رول لیں, ٹی وی وغیرہ پہ آئیں. یہ عجیب عجیب ہمارے فیک ایکسپرٹ بن جاتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتی, لیکن تو جن لوگوں کو ایکچولی کچھ پتہ ہے جیسے ICAP کے لوگ ہیں تو وہ سامنے آئیں. جہاں تک ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کافی کام کر رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا وہ موجودز بنائیں اور نئی تعلیم کر رہے ہیں, لیکن تعلیم جو ہے وہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اور بھی وہ کریں, زیادہ لوگوں کو اس اپنے پروفیشن میں لے کے آئیں. زیادہ لوگوں کو یہ ایک اچھا پروفیشن ہے, میچور پروفیشن ہے. تو میں کوشش کروں, میری امید ہوگی کہ ICAP جو ہے وہ اتنا اچھا ادارہ ہے اور زیادہ بچوں کو, جو ہمارے بچے میٹرک پاس کر رہے ہیں, انٹر پاس کر رہے ہیں, ان کو ابھی سے اپنی جانب راغب کریں. ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, مجھے ایک مرتبہ آخان کمیونٹی والوں نے بلایا تھا کہ اسکول کے بچوں سے بات کرو, اور میں کسی اسکول میں گیا تھا ان لوگوں کی, اور ان کے بچوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے کس طرح PhD کری اور کس طرح پڑھایا اور کیا پڑھا, اکنامکس کیا ہوتی ہے. ایک چیز آپ لوگوں کو یہ کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو 9ویں 10ویں کے اندر بچوں سے جا کے باتیں کرنی چاہیے کہ بھئی ہم کس طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنے, ہم کس طرح یہ پروفیشن جوائن کرائے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, تاکہ ان بچوں کو بھی اپنی طرف راغب کر سکیں, تاکہ وہ پڑھائی کے اوپر بھی راغب رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر اپنا حلال روزی بھی کما سکیں. تو ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا آپ نے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ اپنا نیک کام کرنے کا اور پاکستان کی معیشت کی تعمیر کے اندر یہ جو آپ رول ادا کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں آپ لوگ انشاءاللہ. بہت سارے سوالات ہیں. I think میرا خیال ہے رات نکل سکتی ہے, اتنے سارے سوالات ہیں, but we have selected quite a few. جو کچھ رہ گئے ہیں I will send it to you for your reply and then we will publish a paper on that. ٹھیک ہے, تو thank you very much. I can see 95 written on my اور بھی بہت زیادہ ہیں, مگر میں پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, I am not interfering in that. اور میری کوشش یہی ہے کہ وہ جو لوگ جو کر رہے ہیں ان کو let them handle their own job. In the end, let me request Arsalan Khalid, Chairman of Southern Region Committee ICAP, to offer vote of thanks. Arsalan, over to you.
Thank you so much, Ishfaq Saab and Dr. Ismail. Deeply thankful to you on behalf of the Institute of Chartered Accountants for such an open discussion about various challenges that we face as a country on the economic side. And I'm sure I think this is a time when we have an opportunity to rethink our economic policy. And moving forward, I think what best will work for this country, I think we all will be beneficiaries of this. I think your emphasis on exports and manufacturing sector is something that we as a professional also believe is really required for this country. And I think we hope that the budget that the government is preparing, I think have lots of focus on the real economy rather than the rent-seeking opportunities that we saw in the past. And particularly you touch on the construction and the property issues that we have. I think that incentives that the government by policy created, which might be one of the reasons why the exports and manufacturing sector was not encouraged in this country. But anyways, I think we look forward to the budget and the economic policy of the government going forward, and hope and pray that this serves well this country. Thank you so much, Dr. Saab, again. And over to you, Ishfaq Saab. Thank you very much, everyone. It's a huge participation. और मैं ये समझता हूँ one of the most successful webinars we have. The series will remain continue. I'm grateful to Mr. Ismail Saab for his very good and a candid with crisp presentation on the economy of Pakistan. And what I am gathering from the comments of the viewers, they are rating it excellent. और बड़े enjoy किया है लोगों ने Mr. Saab, as usual. आप ICAP पे पहले भी आते रहे और मेरा ख्याल है आइंदा भी आपको बुलाया जाएगा तो आप आएंगे ICAP. And I am again grateful to you. Please stay tuned. Next session will inshallah will be with Dr. Raza Bakir, who was postponed हुआ था. And then inshallah we are trying to get some more independent economists and guests. Thank you very much. Stay tuned next time. Allah Hafiz and Eid Mubarak. Belated Eid Mubarak again. Allah Hafiz. ICAP Zindabad. Thank you. Hello.